Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है एक यकीन सा इस गुमान में था, जो कि तहरीर है आसिया रईस खान की। लेट्स स्टार्ट इट। सुमेर कोशिश के बावजूद ज़्यादा देर सड़क पर नजरें नहीं टिका सका और आंखें फिर से किसी मगनातीसी कशिश के ज़ेरे असर खुद ब खुद बेंच पर बैठी लड़की पर मरकूज हो गई। कई मिनट बाद भी वो वैसा ही जवां था, उसमें ज़रा सी भी तफरीत नहीं हुई थी। दबे दबे जोश ने उसका चेहरा गहरा गुलाबी कर रखा था। उसकी खुशी इतनी शदीद मुतअद्दी किस्म की थी कि वो भी ना सिर्फ मुस्कुरा रहा था बल्कि मुसरत का एहसास अंदर भी फैल गया था। इसके वजूद से फूट रही खुशी की रोशनी में वो भी शराबूर था। उसने कोई चौथी दफ़ा फिर परस में हाथ डालकर कागज़ बाहर निकाला, जो गालिबन इसका रिजल्ट था, और उसे देखते हुए उसके मुंह पर हाथ रखकर गोया खुशी को हंसी के फवारे की सूरत फूटने से रोका। जब्त की इस कोशिश में उसके अंदर जमा जोश और तवानाई ने निकासी के लिए पैरों का रुख किया और वह जूते की हील ज़मीन पर उठाए बिना अगला हिस्सा तेजी से ऊपर नीचे करने लगी। इस इज़्तिरारी हरकत से जूते और पक्के फर्श ने साथ मिलकर जो आवाज़ पैदा की, इसमें वो रिदम और खुशी थी कि लगा जैसे वो दोनों मिलकर तालियां बजा रहे हों। उसने वो कागज़ का पुर्जा वापस पर्स में डाला और हाथ बाहर निकाला तो इसमें फ़ोन था। अब इसके चेहरे पर फ़ोन करूं या ना करूं की कशमकश थी, और जल्द से जल्द अच्छी खबर सुनाने की बेकरारी और बेताबी भी। रूबरू खुशखबरी सुनाकर सामे का चेहरा देखना ज़्यादा आइडियल है। सुमेर ने गायबाना तौर पर अपना मशवरा उस तक पहुंचाना चाहा, और जैसे उसने सुनकर मान लिया, तभी तो अगले पल ही फ़ोन वापस परस में रख दिया। उसने गर्दन घुमाकर इतनी देर में पहली बार सुमेर की मौजूदगी से बाखबर हुई। शाम की आमद की इत्तला देने के लिए सूरज सिरकता हुआ छुपने की कोशिश में था। सुनहरी हो रही धूप में पेश कम थी और हवा का मिजाज भी इस वक्त खुशगवार हो रहा था। स्टॉप पर और दूर दूर तक उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही उनकी आंखें मिली, सुमेर ने कहा, थैंक यू। इसका जवाब बड़ा बेख्तियार और पुरजोश था, लेकिन अगले ही पल वो एक अजनबी के साथ इस बेख्तियारी पर हलचल हो गई। आई गेस कि आप पास हुई हैं। सुमेर बस स्टॉप की छत को सहारा दे रहे स्मेल के सतून से कांधा टिकाए, जेबों में हाथ डाले खड़ा था। मैंने क्लास में टॉप किया है। वो संभल गई थी। उसने अपने जोश पर काबू पा लिया था, फिर भी उसे अच्छी खबर सुनाए बिना नहीं रहा गया। ओह, फिर तो इतना खुश होना बनता है। अब कि उसने बेसाख्ता कहा और सोफिया शर्मिंदा हो गई। मेरा ये मतलब नहीं था। इसको सुर्ख होकर सर झुकाते देखकर सुमेर ने फौरन सफाई दी। आप ढेर सारी मुबारकबाद डिजर्व करती हैं, और इससे भी ज़्यादा खुशी। इस बार सोफिया ने जवाब नहीं दिया। सॉरी, मैं गलत और ज़्यादा बोल गया। सुमेर टेका छोड़कर 2 कदम आगे आया। वो बेंच के आखिरी सिरे पर बैठी थी। इट्स ओके, आपने कुछ गलत नहीं कहा। मैं ही इस वक्त पागलों की तरह खुश हूँ। उसने यूं ही पर्स को देखते हुए कहा। जुमले के इख्तिताम पर उसने ज़ोर से आंखें मींची थीं। तभी दूर से बस का हॉर्न सुनाई दिया और वो खड़ी हो गई। ब्लू जीन्स में स्याह टी शर्ट की पूरी आस्तीनों को कोहनी से ज़रा नीचे तक चढ़ाए इस लंबे और खूबरू बंदे पर एक नज़र डालकर वो बस स्टॉप की छत से निकलकर आगे आई। फिर कुछ सोचकर पर्स में झांका और उसकी तरफ मुड़ी तो मुट्ठी में चंद टॉफियां थीं। अजीमा को यकीन था इसका नतीजा बेहतरीन होगा, इसलिए उन्होंने उसकी दोस्तों के लिए दी थी। मगर वो देर से पहुंची, तब तक तकरीबन सारा कॉलेज खाली हो गया था। उसने हाथ समीर की तरफ बढ़ाया। वो पहला इंसान था उसे मुबारकबाद देने वाला, तो उसका मुंह मीठा करना बनता था। आपने मुझे पहली मुबारकबाद दी है। समीर को उसके बड़े हाथ के पास आने के लिए चंद कदम उठाने पड़े थे। उसने खुली हथेली की इस मुट्ठी के नीचे फैलाई और सोफिया ने मुट्ठी खोलकर मलफूफ नन्ही नन्ही टॉफियां उसकी हथेली पर गिरा दी। थैंक यू, समीर ने कहा, और वो मुस्कुराकर बस की तरफ मुतवज्जा हुई, जो करीब ही रुक रही थी। ब्लॉक प्रिंट के नीले और सफ़ेद इम्तिजाज के सूट के बड़े से दुपट्टे का पल्लू शाने पर दुरुस्त करते हुए उसने पर्स दूसरे कंधे पर मुंतकिल किया। सर पर हाथ फेरते हुए पीछे कैचर में सलीके से कैद बालों का जायजा लेते हुए दाएं कान में झूल रहे छोटे से झुमके को छूते हुए उसने हाथ गिरा लिया। बस के रुकते ही वो इसमें चढ़ गई। ज़्यादा नशिस्तें खाली ही थीं। वो पहली खाली नशिस्त पर खिड़की की तरफ बैठ गई।
بس آگے بڑھی تو اس نے ایک الوداعی تبسم اسٹاپ پر کھڑے سمیڑ کے سپورٹ کیا جو چند پل کی شناسائی اور کچھ اچھے جملوں کا تقاضا تھا۔ بس کے آگے موڑ پر غائب ہونے تک وہ بس کو دیکھتا رہا، پھر ہاتھ میں دھری ٹافیاں جیب میں ڈالتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ یہاں کیوں کھڑا ہے۔ کہاں رہ گیا صفوان؟ اس نے پچھلی جیب سے فون نکالا اور صفوان کو کال ملائی۔ رنگ جاتی رہی، صفوان نے جواب نہیں دیا۔ ڈرائیو کر رہا ہوگا۔ فون یوں ہی ہاتھ میں لیے وہ بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ صفوان کے ساتھ کالج سے شاداب کے آسٹریلیا میں نئی جاب کے سلسلے میں لگنے والا کوئی دستاویز لینے آیا تھا۔ چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے عملہ بھی کم تھا۔ کام میں مزید 1 گھنٹہ لگنا تھا۔ تبھی صفوان کی امی کا فون آیا کہ شازیہ کا آٹو رکشہ نہیں آیا ہے۔ صفوان اسے کوچنگ سے گھر لے آئے۔ اگر ان کے سر پر کھڑا ہو کر کام نہ کرایا جاتا تو آج انہیں وہ دستاویز نہیں ملنی تھی، اس لیے وہ رکا تھا۔ یوں تو کالج کے باہر آٹو رکشہ کی قطار لگی رہتی تھی، لیکن چھٹیوں کی وجہ سے ہمہ وقت سرگرم رہنے والی سڑک اور علاقہ ویران اور سناٹے میں ڈوبا تھا۔ دستاویز ملتے ہی وہ کالج سے کچھ فاصلے پر بنے اکلوتے بس اسٹاپ پر صفوان کا انتظار کر رہا تھا۔ تب وہ وہاں آئی تھی۔ اس کی چال ہی اس کے اندر کا احوال بیان کرنے میں کافی تھی۔ اپنے آپ میں مگن بینچ پر بیٹھنے سے پہلے اس نے سمیر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسے سوچتے ہوئے سمیڑ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک ٹافی نکالی۔ وہ کافی کے ذائقے والی تھی، جو اسے کافی کے علاوہ کسی اور چیز میں بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے جیب سے دوسری نکالی، وہ بھی ذائقے کے کلیوں کو چھوتے ہی کافی کا مزہ دینے والی تھی۔ اس نے دونوں ٹافیاں واپس جیب میں رکھ دیں۔ اس سے تو منہ میٹھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی صفوان نے ہارن بجا کر اپنے آنے کا اعلان کیا۔ سوری یار، شازیہ نے نکلنے میں ہی اتنا وقت لگا دیا کہ لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے ساتھ والی نشست پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے شانے پر ہاتھ مارا۔ کام ہوا؟ یس۔ سمیر ہی کیا کسی بھی بشر کو آنے والے وقت کا علم نہیں ہوتا، اور اس پل جان بھی کیسے سکتا تھا۔ یہ اتفاق اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا، اور اس کا سب سے اہم رشتہ بھی۔ امی ابا گھر پہنچ کر اس نے دروازے میں ہی شور مچایا۔ اندر آ کر عظیمہ کو پکڑ کر گھمایا اور پھر ابا کو۔ آپ کی بیٹی نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے، وہ کھلکھلا رہی تھی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ۔ وہ دونوں پہلے حیران ہوئے، پھر خوش اور آخر میں شکر گزار۔ وہ پڑھائی میں اچھی تھی اور محنت بھی خوب کرتی تھی۔ حسب عادت گھر سے نکلنے سے لے کر کالج دیر تک پہنچنے کی پوری داستان انہیں سنا رہی تھی۔ کیسے اسے دیر ہوئی اور کالج کے عملے کے علاوہ کوئی نہ ملا، اور آخر میں یہ کہ پہلی مبارکباد دینے والے کو اس نے ساری چاکلیٹیں دے دی تھیں۔ ابا، اب آپ مجھے جاب کے لیے منع مت کیجیے گا۔ بنا رکے ہی اس نے اگلے اقدام کا عندیہ دے دیا۔ کیا ضرورت ہے نوکری کی؟ جواب عظیمہ کی جانب سے آیا۔ اب تم شادی کے لیے منع نہیں کرنا۔ پڑھائی کے بعد لڑکی کی زندگی کا اگلا پڑاؤ سسرال ہوتا ہے۔ ابا، وہ ٹھنکی۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تمہاری ماں؟ ابا نے ویل چیئر آگے سرکائی۔ وہ واپس دکان میں جا رہے تھے۔ جب تک اسے تمہارے لائق رشتہ نہیں ملتا، کر لو نوکری بھی۔ یس۔ وہ اٹھ کر ان کی کرسی کے پیچھے آئی اور اسے دھکا دینے لگی۔ میں آج سے ہی ڈھونڈنا شروع کرتی ہوں۔ وہ انہیں گھر کے اگلے حصے میں بنی دکان میں لے آئی۔ 7 سال قبل ایک حادثے میں چلنے پھرنے سے معذور ہونے اور پاور لوم کی نوکری گنوانے کے بعد وہ کریانے کی دکان چلا رہے تھے۔ اس سے پہلے دنیا میں آئیں اس کی 2 بہنیں اور ایک بھائی چند دن اور چند ہفتے ہی زندہ رہ سکے۔ اس کے بعد 2 بھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ملکدم سدھار گئے تھے۔ اس کی امی ابا آپس میں چچا زاد تھے۔ ڈاکٹرز کے نزدیک بچوں کی وفات کی وجہ اس تعلق میں پوشیدہ تھی۔ وہ دونوں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ابا نے 12 جماعتیں پڑھی تھیں، لیکن ان کا علم محدود تھا، جبکہ امی نے اسکول مکمل کیا تھا۔ علاج اور اچھے ڈاکٹر کی تلاش کے بجائے وہ تقدیر کے لکھے پر صبر اور اللہ سے امید سے توکل لگائے جا رہے تھے۔ جب شادی کے 19 سال بعد وہ ان کی زندگی میں آئی تھی، اکلوتی صحت مند اور خوبصورت اولاد، وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا، ان کے جینے کی وجہ تھی۔ ہنسی ہنسمکھ زندگی سے بھرپور، اپنے خواب اور خواہشوں کو پورا کرنے کا عزم رکھنے والی صوفیہ شاہ نواز۔ انیسہ کی بات سن کر اسے جھٹکا لگا۔ زینی یعنی ماموں کی زینیہ؟ ہاں۔ انہیں اس کا اتنا تعجب اچھا نہیں لگا۔
نہیں ممی، سوچیں بھی نہیں آپ۔ اسے آنکھوں پر چشمہ چڑھائے سنجیدہ سی پڑھاکو قسم کی کزن سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن اسے شادی کا خیال بھی حلق سے اترنے والا نہ تھا۔ آپ بھائی کے لیے سوچیں، ابھی ان کا نمبر ہے۔ میری شادی اور پروپوزل کا کیا ذکر؟ تمہارے پاپا اور میں تم دونوں کی ایک ساتھ شادی کا سوچ رہے ہیں۔ 1.5 سال کا ہی فرق ہے تم دونوں میں۔ بھائی جان سے نمیر کے لیے ہی بات کی تھی، مگر انہوں نے زینی کے لیے تمہارا نام لیا۔ ابھی میرا نہ سوچیں، 1-2 سال میرا ارادہ نہیں ہے سیٹل ہونے کا۔ بھائی کی کر دیں۔ 1-2 سال کیا کرو گے؟ کام میں سیٹ ہو گئے ہو تو شادی کر کے سیٹل ہونے میں کیا قباحت ہے؟ ابھی موڈ نہیں ہے ممی، اس نے بات اڑانا چاہی۔ تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہوں نے کریدا۔ یا کوئی مان نہیں رہی؟ اسے ہنسی آ گئی۔ دونوں ہی نہیں، آپ ماموں تک میرا جواب پہنچا دیں۔ دیکھنا وہ نمیر بھائی کے لیے مان جائیں گے۔ وہ صرف میری فیلڈ کی وجہ سے میرا نام لے رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کروں گا، اور کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ ان سے کہیے گا کام تو میں چاہوں تو بنا ان کا داماد بنے بھی کر سکتا ہوں۔ ان کی کنسٹرکشن فرم تھی جو سرکاری ٹھیکے لیتی تھی، اور وہ سول انجینئر تھا۔ عمیر کا رشتہ کہیں فائنل ہو تب تک تم بھی دیکھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ ایک وقت میں ایک بہو ہی لائیں، ایک ساتھ دو سنبھال نہیں پائیں گی آپ۔ اپنی ماں کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ ان کے بجائے اندر داخل ہوتے پاپا یعنی عبدالحق نے جواب دیا، وہ 4 بہویں تھیں، ایک ساتھ سنبھال سکتی ہیں۔ وہ 4 بہویں بھی ایک ساتھ سنبھال سکتی ہیں، کیوں بیگم؟ ہاں، جب آپ کو اور آپ کے بچوں کو سنبھال لیا تو اب میرے لیے سب ممکن ہے۔ 2 بہوؤں کے بجائے ایک داماد اور ایک بہو لے آئیں۔ عمیر نے دور سے ہی نایاب کو دیکھ لیا تھا۔ خبردار، کسی نے شادی اور نایاب ایک جملے میں سوچا بھی؟ باپ کے بازو میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایبرو اچکائے۔ پاپا پھر دیکھ لیں گے اسے، ہے نا پاپا؟ بالکل۔ انہوں نے بیٹی کے گرد بازو پھیلایا۔ مطلب مجھے 3 بار تیاریوں اور تلاش میں خوار کرو گے تم سب؟ یس۔ ان تینوں کا یک زبان ایک لفظی جواب گونجا تھا۔ وہ انٹرویو دے کر باہر نکلی تو انٹرویو کی فکر اور بوجھ دور ہوتے ہی یکایک بھوک کا شدید احساس جاگا تھا۔ عظیمہ کے کہنے پر اس نے مشکل سے ناشتہ کیا تھا کہ زندگی کا پہلا انٹرویو تھا اور اس پر گھبراہٹ سوار تھی۔ انٹرویو ٹھیک ہوا تھا۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا، کہیں کوئی ریڑھی نہیں تھی کہ سموسہ، چپس، سینڈوچ وغیرہ سے ہی چلتے چلتے بھوک مٹا لی جاتی، جیسا وہ کالج سے گھر جاتے وقت بھوک کو بہلانے کے لیے کرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے چھوٹا سا ریسٹورنٹ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسی سمت بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس قدر شور اور بھیڑ دیکھ کر دل کیا الٹے پیر واپس ہو لے، لیکن اشتہا انگیز خوشبوؤں نے بھوک اور بڑھا دی تھی۔ سب سے پیچھے انتہائی کونے والی 2 کرسی والی میز خالی ہونے لگی تھی۔ اس نے فوراً پہنچ کر کرسی سنبھال لی۔ عظیمہ کو پیغام بھیج کر اس نے مینیو اٹھایا۔ وہ ایک پنجابی ریسٹورنٹ تھا، اس علاقے میں دور دور تک واحد تھا، یا پھر بے انتہا مشہور، جو بے وقت بھی میزیں خالی نہیں تھیں۔ اس نے چھولے بھٹورے منگوائے اور اینٹتی آنتوں کو سکون دینے کے لیے پرس سے ٹافی نکالی۔ تبھی قریب کوئی آ ٹھہرا۔ ٹیبلز اویلیبل نہیں، شدید بھوک لگی ہے، آپ ہی آشنا ہیں، اور ایک خالی چیئر بھی۔ صوفیہ کے سر اٹھاتے ہی اس نے ایک ساتھ سب کہہ دیا تھا۔ اس نے حیرت پر قابو پاتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے دنوں میں اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ وہ دوبارہ اس اجنبی سے ملے گی۔ تھینک یو، سمیر نے بیٹھتے ہوئے کہا، پھر سیٹی بجا کر بیڑے کو متوجہ کیا اور اس کے آنے پر جو بھی آرڈر تھا وہ لانے کی تاکید کی۔ آئی ہوپ آپ نے راجما نہیں منگوایا ہے، بیرے کے جانے کے بعد سمیر نے کہا۔ وہ مجھے بھی پسند نہیں، صوفیہ نے کہا۔ تھینک گاڈ۔ صوفیہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹافی اس کی سمت بڑھائی۔ یہاں ہماری پسند نہیں ملتی، وہ مسکرایا۔ صوفیہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تیسری ملاقات سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کے نام جان لینا چاہیے۔ صوفیہ شاہ نواز۔ سمیر الحق رضوی۔ میز پر پرس کے ساتھ رکھا فولڈر وہ دیکھ چکا تھا۔ آپ انٹرویو دے کر آئی ہیں یا ابھی جانا ہے؟ جانے سے پہلے کھانے کا ہوش رہتا ہے۔ صوفیہ نے پیچھے ہو کر ہاتھ گود میں رکھ لیے۔ مجھے تو رہتا ہے، میرا یہ پہلا انٹرویو تھا، اس لیے میں کچھ زیادہ ہی نروس تھی۔ کیسا رہا؟ ٹھیک ہی ہوا ہے۔ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ کس اسٹریم میں ٹاپ کیا ہے؟ اتنا کوئی خاص نہیں تھا، میں نے BCom مکمل کیا ہے۔ اب وہ اس جوش اور خوشی پر قابو پا چکی تھی۔ اسے اندازہ تھا اس نے دنیا کے لیے کوئی بڑا تیر نہیں مارا،
یہ اس کی اور امی ابا کی بڑی خوشی تھی، لوگوں کی نہیں۔ آپ نے اس وقت خود کو دیکھا نہیں، اس لیے کہہ رہی ہیں کہ کوئی خاص نہیں تھا۔ سمیر اس وقت سچ کہہ رہا تھا اور صوفیہ اسی انداز کو محسوس کر کے چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنی معصوم اور خالص خوشی میں نے پہلی بار دیکھی تھی اور وہ منظر میں شاید کبھی نہ بھول پاؤں۔ وہ اتنی ساکت ہوئی کہ اس کے جھمکے کو چھوتا اس کا ہاتھ بھی وہیں تھم گیا۔ اس نے لڑکیوں کے اسکول اور کالج میں پڑھائی کی تھی، کوئی بھائی تھا نہ کزن، اس لیے لڑکوں سے واسطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پہلی بار تو شاید وہ اپنی خوشی میں اس قدر مگن تھی کہ اتنا دھیان نہیں دیا تھا، مگر اس لمحے اسے اجنبی کی مخالف جنس اور اس کی پیاری بات دونوں بہت محسوس ہوئیں۔ ورنہ ہم خوشی کا اظہار بھی دنیا میں رائج طریقوں سے کرتے ہیں، بناوٹی اور مصنوعی سا۔ اس کی ناک اور گال گہرے گلابی ہونے لگے تھے۔ سمیر کو اس وقت وہ بڑی اچھی لگی، کچھ نیا سا اس کے اندر جاگا تھا، ایک بھلی سی سرگوشی پھیل کر روشنی سی کر گئی تھی۔ صوفیہ کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے اور اپنی خاموشی خود ہی بڑی معنی خیز لگ رہی تھی۔ تبھی بیرے نے آ کر اسے مشکل سے نکال دیا۔ واؤ! پھولے پھولے بھٹورے دیکھ کر سمیر چہکا۔ یہی کھانے کی خواہش مجھے یہاں لائی تھی۔ آپ کو شاید علم نہیں یہ ریسٹورنٹ اسی لیے فیمس ہے۔ اچھا؟ وہ چند پل پہلے والے احساس سے پیچھا چھڑاتے ہوئے پلیٹ پر جھک گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا۔ کھانے کے بعد اس کی ایک نہ سنتے ہوئے ادائیگی سمیر نے کی تھی۔ یہ میری طرف سے آپ کی کامیابی کی ٹریٹ ہے۔ وہ تو مجھے دینا چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم۔ سمیر نے ساتھ چلتے اسے دیکھا۔ صوفیہ خاموش تھی۔ وہ اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ پھر میں امید رکھوں کہ ملے گی مجھے ٹریٹ۔ وہ اپنی بائک کے پاس پہنچ کر رکا۔ اگر ہماری قسمت میں تیسرا اتفاق بھی لکھا ہے تو ضرور۔ صوفیہ نے اسے دیکھا۔ اتفاق اگر بار بار ہو تو ان کے بار بار ہونے کی تمنا ہو تو یہ غیر معمولی ملاقاتیں کسی خاص نتیجے کی پیشن گوئی ہوتی ہیں۔ تو وہ آزمانا چاہتی ہے۔ سمیر نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، جانے کیوں اسے اس کا یہ احتیاط اور ان کے تعلق میں قسمت آزمائی کی یہ کوشش اچھی لگی تھی۔ اوکے، وہ جو اس سے انٹرویو اور اس کی پسند کی نوکری کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا بس مسکرا دیا۔ لنچ کے لیے ایک بار پھر تھینک یو۔ اس نے پھر عادتاً شانے پر گہرا کاسنی دوپٹہ درست کرتے ہوئے پرس دوسرے کندھے پر منتقل کیا۔ سمیر نے بائک پر بیٹھ کر ہیلمٹ پہنا اور بائک چلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد صوفیہ نے رکشہ روکا تھا۔ صفوان کے امی ابا کی شادی کی سالگرہ تھی۔ شازیہ اور نوشین نے کھانے پر اہتمام کیا تھا اور ایسے ہر اہتمام میں وہ بھی گھر والوں کے ساتھ مدعو ہوتا تھا۔ کھانے کے بعد باقی سب چلے گئے تھے، وہ رکا تھا۔ جب وہ دونوں چھت پر سگریٹ کے کش لگا رہے تھے اس نے صفوان کو صوفیہ سے دونوں ملاقاتوں کے بارے میں بتایا۔ تو کالج گئے تھے اسی دن کیوں نہیں بتایا؟ تب مجھے کہاں پتا تھا کہ وہ اتفاق اتنا اہم ثابت ہوگا۔ مطلب تو سیریس ہو رہا ہے اس کے بارے میں؟ ہاں یار، وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ واقعی دنیا عجوبوں سے بھری ہے۔ تو 2 ملاقاتوں میں ہی تو سیریس ہو گیا۔ یہ سیریس کیا ہوتا ہے؟ کچھ اچھا کہو۔ جیسے خوبصورت احساس میں وہ گھرا تھا، اسے ان کے لیے نام بھی ویسا ہی خوبصورت چاہیے تھا۔ واہ، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تو مجنوں بنے گا۔ صفوان نے تعصب سے سر ہلایا۔ ابھی سے بد دعا تو مت دے۔ مجنوں کو لیلا ملی نہیں تھی۔ ساری دعائیں تیرے ساتھ ہیں یار، نوبت آئی تو بھگا کر بھی لے آئیں گے، ٹینشن کیوں لیتا ہے؟ صفوان نے اسے آنکھ ماری۔ کچھ اچھا مت کہنا۔ سمیر نے سگریٹ بجھا کر اس کی سمت اچھالی۔ صفوان ہنسنے لگا۔ تیسرا اتفاق نہیں ہوا تو اپنی دوستی کا حق ادا کرنا اور اس کا پتہ ڈھونڈ نکالنا۔ واہ، محبت کریں جناب اور خوار ہوں ہم۔ پھر سے بول۔ بڑا اچھا لگا سن کے۔ محبت کریں جناب، ہاں۔ اب کے صفوان نے سگریٹ بجھا کر اس کی سمت اچھال دی۔ سیڑھیوں پر کافی کے مگ لیے کھڑی نوشین وہیں سے پلٹ گئی۔ اس کی خاموش محبت اب تک نہ اس کا بھائی سمجھا تھا نہ بھائی کا دوست، اور جو موضوع گفتگو تھا وہ اسے ناگوار گزرا تھا۔ وہ دونوں اسکول سے ساتھ تھے، کالج میں ان کے مضامین الگ تھے کہ انہوں نے مختلف پیشے منتخب کیے تھے۔ صفوان نے بزنس ایڈمنسٹریشن چنا تھا اور سمیر نے سول انجینئرنگ، مگر ان کی دوستی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ صفوان بینک میں ملازم تھا اور سمیر باپ کا کاروبار چھوڑ کر ایک کنسٹرکشن فرم میں کام کر رہا تھا۔ اب ان کی دوستی اس قدر گہری ہو چکی تھی کہ ان کے خاندان رشتہ داروں کی طرح ایک دوسرے کی خوشی غمی کی ساری محفلوں میں شامل ہوتے تھے۔
جبکہ نوشین ہر چھوٹے بڑے بہانے اور موقع پر یہ سارا اہتمام اسے پورے خاندان سمیت بلانے کے لیے کرتی تھی۔ اسے امید تھی ایک بار بس وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لے تو سمجھ جائے گا، مگر اب تک اس ایک نظر کا انتظار ہی تھا۔ تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن وہ انٹرویو کے لیے جا رہی تھی اور گھر سے نکلتے ہی اس کی ساری حسیات جیسے ایک آواز اور ایک انسان کو ڈھونڈنے لگتی۔ وہ خود کو ڈانٹتی کہ یہ کیا بچپنا ہے، سمجھاتی کہ یہ اصل زندگی ہے، فلم یا کہانی نہیں، مگر ذرا دیر بعد پھر وہ انتظار اور تلاش اس پر حاوی ہونے لگتے، نگاہیں بھٹکنے لگتی اور کان کئی بار مانوس آواز کا دھوکہ کھاتے۔ امی روز اسے تھکی ہاری گھر لوٹے دیکھتی تو ٹوکتی کہ وہ نوکری کی ضد چھوڑ دے۔ کل کہیں جانا تو نہیں ہے؟ عظیمہ نے پوچھا۔ نہیں، کوئی کام ہے، بہت خاص۔ انہوں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا اور وہ سمجھ گئی۔ اس کی نوکری کی تلاش جیسی مستقل مزاجی سے وہ بھی اس کے لیے رشتے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہم عمر سہیلیوں کے دادا دادی اور نانا نانی اس کے والدین کی عمر کے تھے اور کہتے نہیں تھے، مگر وہ ان کی فکر خوب سمجھتی تھی۔ کوئی قریبی سگے رشتے دار بھی نہیں تھے، جو تھے وہ بھی باہر کے دیہاتیوں میں بسے تھے۔ اگلے دن رشتے کے لیے آئے لوگ اسے دیکھ کر چلے گئے۔ اس کے والدین کے پاس اس کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی اور کارڈ نہ تھا۔ وہ بھی جانتے تھے کہ سیرت اور تعلیم ثانوی اور معمولی باتیں ہیں جسے اکثریت اہمیت نہیں دیتی۔ ڈھیر سارے جہیز کے بنا ایک معقول اور مناسب رشتے کی امید انہیں اسی لیے تھی کہ وہ حسین تھی۔ ان کی ملاقات کو 1.5 ماہ ہونے آیا تھا۔ ایک دو جگہ سے اسے کال آئی، مگر تنخواہ بہت واجبی سی تھی۔ وہ جانتی تھی ابتدا اسے اسی سے کرنا ہوگی، پھر بھی کچھ مزید انٹرویو دے کر کسی اچھی پیشکش کے منتظر تھی۔ ہار مان لے اب، وہ تیسری قسمت میں نہیں۔ صفوان اسے چھیڑتا رہا۔ 1.5 مہینہ بھی کوئی وقت ہے؟ محبت تو آخری سانس تک انتظار کرنے کا نام ہے۔ ہاں ہاں، مار لے ڈائیلاگز، یہی وقت ہے۔ تیرے گھر والے رشتے دیکھ رہے ہیں، وہ عمیر بھائی کے لیے دیکھ رہے ہیں، میرے لیے نہیں۔ ویسے مجھے ممی نے کہا تھا میں کسی کو پسند کر لوں۔ اسے یاد آ گیا، اور اسی لیے تو نے اسے پسند کیا۔ صفوان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ معاملات مرضی کے محتاج نہیں ہوتے میرے دوست۔ وہ اب مل ہی جائے تو اچھا ہے۔ تیرے یہ ڈائیلاگ زیادہ دن ہضم نہیں ہوں گے مجھ سے، صفوان نے جل کر کہا۔ اس کے بعد مزید 2 لوگ اسے دیکھ کر گئے تھے۔ ایک جگہ سے مثبت جواب بھی آیا، لیکن یہاں اس کے ابا کو لڑکے کی نوکری اور تعلیم اچھی نہ لگی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بوجھ کی طرح نہیں اتارنا چاہتے تھے، بلکہ ہر طرح سے ایک بہتر مستقبل کی یقین دہانی اور امید کے بعد اس کی شادی کے لیے تیار تھے۔ اس نے بھی ایک جگہ کام شروع کر دیا۔ اب وہ صبح 9 سے شام 5 والی مصروف زندگی اور ہجوم کا حصہ بن گئی تھی۔ تیسرے اتفاق کی امید جب بھی کمزور پڑتی، اس کے اندر عجیب سی اداسی اترنے لگتی، جو اسے خوفزدہ کرتی تھی کہ اس کی اچھی بھلی زندگی میں وہ 2 بے ضرر سی ملاقاتیں اب اتنی اہم کیوں ہوتی جا رہی تھیں۔ اس وقت تو اس نے اتنی ہمت نہیں دی تھی، لیکن اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ یاد قیمتی سے قیمتی تر ہوتی جا رہی تھی۔ کتنی بار وہ بس اسٹاپ پر اس سے اپنی گفتگو دل اور ذہن میں دہراتی، اور اب وہ اس وقت کو سوچتی تھی جب اس نے سمیر کو وہاں دیکھا نہیں تھا۔ اسے اس کی موجودگی کی خبر دیر سے ہوئی تھی۔ سمیر کی آشنائی عمر میں اس کی آشنائی سے بڑی تھی۔ جانے وہ کب سے بس اسٹاپ پر تھا، اس پر اس کی پہلی نظر کب پڑی تھی، اس وقت وہ کس حال میں تھی، کیا کر رہی تھی۔ اس نے اسے وہاں بیٹھنے کے بعد دیکھا تھا، یا چلتے ہوئے، یا کالج کے گیٹ پر۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ کب تک وہاں رکا رہا تھا۔ گھنٹوں اس کے اندر سوال گونجتے رہے، کیا میں تیسرے اتفاق پر چھوڑ کر غلط کیا؟ وہ سوچتی رہتی بنا کسی نتیجے اور جواب کے۔ وہ لفٹ میں داخل ہو کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ نچلی 4 منزلوں پر رکتے اور لوگوں کو جمع کرتے کرتے لفٹ نیچے پہنچی۔ دروازہ کھلنے کے بعد وہ سب سے آخر میں باہر نکلی۔ دوپٹہ شانے پر درست کرتے ہوئے اس نے پرس دوسرے کندھے پر ڈالا کہ اچانک کوئی اس کے سامنے آیا اور وہ فوراً نہ رکتی تو ٹکرا جاتی۔ اب تک انٹرویو تو چل نہیں رہے ہوں گے۔ سمیر کی خوشی میں حیرت بھی تھی، اس لیے کانگریچولیشنز، اس نے نوکری کی مبارکباد دی۔ صوفیہ کو اس قدر خوشی کا احساس ہوا تھا کہ وہ اسے چھپانے کی صحیح کرنے لگی۔ وہ میرا آفس ہے، سمیر نے پہلی منزل پر اشارہ کیا، اور پچھلے 25 دن سے میرا آفس 5th فلور پر ہے۔ اس نے کسی طرح بے قابو ہوتے دل کو سنبھالا۔ واؤ، اتنے قریب لا کر بھی اللہ نے خوب آزمایا ہے۔
سمیر نے سر ہلایا۔ آج وہ دفتر والے حلیے میں تھا، فارمل سیاہ پینٹ اور گرے شرٹ پر کونیوں تک چڑھی آستینوں کی بجائے کلائی پر کف بند تھے اور شانے پر آفس بیگ جھول رہا تھا۔ گلے میں اس کا شناختی کارڈ تھا۔ اس کی نظریں صوفیہ پر سے پل بھر کو ہٹی نہ تھیں۔ چلیں پھر، کہاں دے رہی ہیں مجھے ٹریٹ؟ وہ سامنے سے ہٹ کر اس کے برابر کھڑا ہو گیا۔ جہاں آپ کہیں۔ کئی دنوں کی بے کلی کی جگہ اس کے اندر کی کلی کلی کھل پڑی تھی۔ اپنی زبان سے پھسلے فکرے پر وہ بھی حیران تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ دفتر کی عمارت کے سامنے والے پلازے کے کیفے کافی ڈے میں بیٹھے تھے۔ آپ کا پتہ نہیں، لیکن میں نے اس دوران اس تیسرے اتفاق کو بہت مس کیا۔ سمیر کی بات پر وہ سر جھکا کر مسکرائی۔ اور آپ کو بھی؟ جملہ پورا ہوتے ہی اس کی پلکیں لرز گئی تھیں۔ ویسے میں مایوس بالکل نہیں ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا ہم پھر ملیں گے ضرور۔ وہ آگے ہو کر میز پر رکھے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے بیٹھا تھا۔ اس کی کیفیت سمیر کو وہ سب سنا رہی تھی جسے وہ چھپانا چاہتی تھی۔ کہاں ہے آپ کی جاب؟ اس نے اسے بولنے پر مجبور کرنے کے لیے بات بدلی۔ وہ اپنی فرم اور اپنا جاب پروفائل بتانے لگی۔ میرا آفس فرسٹ فلور پر ہے، NC انفرا۔ اس نے اپنی فرم کا نام بتایا۔ تبھی صوفیہ کا فون بجنے لگا۔ گھر سے عظیمہ کی کال تھی۔ جب تک وہ انہیں بتا رہی تھی کہ آج اسے تھوڑی دیر ہو جائے گی، سمیر نے بہت سارے ایموجیز کے ساتھ صفوان کو پیغام بھیجا۔ تیسرا اتفاق۔ کافی اور ڈونٹ کی ٹریٹ کے بعد جب وہ کیفے سے باہر نکلے تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ گویا بادل باہر ان کی جھلک دیکھ کر برسنے کی ضد باندھے بیٹھے تھے۔ صوفیہ تو رکشے سے جا سکتی تھی، مگر سمیر کے پاس برساتی نہیں تھی۔ وہ وہیں باہر سائبان میں کھڑے بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ قدرت کو جیسے علم ہو گیا تھا کہ آج کسی کی پہلی محبت کی پہلی بارش ہے اور وہ اسے ان کے لیے خاص بنانے کے فراق میں تھی۔ شرارت پر آمادہ ہوائیں تیزی سے دوڑتے ہوئے ان تک پانیوں کا لمس پہنچا رہی تھیں۔ آسمان سے گرتی بوندیں، سرد ہوائیں، بھیگی سڑک پر رواں ٹریفک، ان کے درمیان موسم اور کام کی لایعنی باتیں، دھیمے سے شرمگی تبسم، بولتی آنکھیں اور باتوں کے بیچ چپکے چپکے مقابل کو اپنے اندر اتارتی نظریں۔ شیشے کے دوسری طرف کیفے کے خوفناک ماحول سے زیادہ باہر کی افراتفری میں رومان تھا۔ تیسرا اتفاق کے عنوان سے ایک بڑی رومانوی نظم رقم ہو رہی تھی۔ جانے کتنی دیر بعد بارش کا زور کم ہوا۔ شکر ہے، اب میں جانتا ہوں کہ اگلا اتفاق کل شام میں ہوگا۔ سمیر نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ دھیرے سے ہنس دی۔ جس کا پہلے سے علم ہو اسے اتفاق نہیں کہتے، پھر کیا کہتے ہیں؟ اس کا دھیما لہجہ جذبوں کے بوجھ سے بھاری ہو گیا۔ صوفیہ نے نظر چراتے ہوئے سڑک پر دور سے آتے آٹو رکشا کو دیکھا۔ آٹو؟ یہ چلا گیا تو پھر دوسرا خالی جلد ملے گا نہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ پرس سنبھالتی تیزی سے سڑک پر آئی اور ہاتھ ہلا کر رکشا روکا۔ رکشے میں بیٹھنے کے بعد اس نے جھجکتے ہوئے ذرا سا ہاتھ اٹھا کر ہلایا۔ اس کے بنسبت سمیر باقاعدہ ہاتھ لہرا رہا تھا۔ جواب کل پوچھوں گا، اس نے بائک پر بیٹھتے ہوئے سوچا۔ پھر ہر شام وہ لفٹ کے باہر لابی میں اسے اپنا منتظر ملتا۔ دونوں ساتھ چلتے چلتے کچھ دیر بعد رک کر کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں کافی یا چائے پیتے اور پھر اپنی راہ ہو لیتے۔ ان ملاقاتوں میں بے ضرر اور عام سی باتوں سے زیادہ معنی نگاہوں اور مسکراہٹوں میں ہوتے تھے۔ جانے وہ ان کی کون سی ملاقات تھی جب سمیر نے اس سے پوچھا، پہلے میں آپ کے پیرنٹس سے ملوں یا آپ میرے پیرنٹس سے؟ وہ دو پل کو ہونک بنی اس سے دیکھے گئی، پھر سمجھتے ہی اس کی گلابی رنگت گہری ہونے لگی۔ آپ تو پہل کریں گی نہیں، اس لیے میں نے ہی پوچھ لیا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ وہ کوئی شوق سا اسے بولنے پر مائل کر رہا تھا یا چھیڑ رہا تھا، وہ سمجھ نہ سکی۔ وہ سر جھکائے گود میں دھرے ہاتھ سختی سے ایک دوسرے میں پھنسائے تھی۔ زندگی اتنی تیزی سے اور اس کی پسند کے مطابق آگے بڑھ رہی تھی کہ اس پل اسے اپنی ہی نظر لگ جانے کا خوف لاحق ہوا۔ صوفیہ، اس نے پکارا، سب کچھ بہت تیزی سے نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ نہیں، وہ میز پر ہاتھ رکھتے آگے ہوا۔ سب کچھ بہت سلو ہے، ورنہ میں اس وقت پورے استحقاق سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بائک پر اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جاتا اور واپسی پر آپ میرے ساتھ میرے گھر جاتی۔ صوفیہ سرخ چہرہ پھر سے جھکا گئی۔ سمیر کے الفاظ اس کا تصور بننے لگے تھے۔ سنڈے کو امی ابا آپ سے مل لیں۔ سنڈے کو آپ امی ابا سے مل لیجئے،
کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، اوکے۔ وہ بڑے انداز سے مسکرایا، اور اس کے بعد اپنے گھر لے جانے کے لیے میں نیکسٹ سنڈے تک ویٹ کروں گا۔ وہ اسے سلوک کے معنی سمجھا رہا تھا۔ گھر آ کر اس نے شرماتے جھجکتے پہلے عظیمہ سے بات کی، پھر انہوں نے اس کے سامنے ابا سے وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ضرور بیٹا، جب بھی مناسب سمجھو لے آؤ اسے گھر۔ ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ اسے گھر میں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ابا؟ اس نے گھر لانے سے پہلے سمیر کو اپنے گھر اور ابا کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ اس کا پہلا اصل اور حقیقی رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ پور محبت میں ڈوبی ضرور تھی، مگر اس کے لیے محبت سے پہلے اپنی خودداری اور والدین کی اہمیت تھی۔ کوئی اسے اس کے اصل حالات کے ساتھ قبول کرنے سے متعامل ہوگا تو اسے بھی اس کی دنیا سے اپنا رشتہ جوڑنے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ سفید پوش علاقے کی گلیوں سے گزر کر جب اس کی بائک گوگل میپ پر نظر آ رہی سرخ پن پر رکی تو وہ ایک دکان تھی۔ وہاں بیٹھے شخص کی ویل چیئر اور صورت کی مشابہت اس نے بیک وقت نوٹ کی تھی۔ وہ ان سے بڑی تعظیم اور انکساری سے ملا۔ وہ سارا وقت بے آرامی کے تاثر اور ناگواری کی لکیر کو لیے اس کی پیشانی پر نظریں جمائے رہی تھی، مگر اسے وہ وہاں خندہ پیشانی سے پیش آتا سمیر ہی ملا۔ ابا کے ساتھ اس نے اتنی باتیں کی کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس نے نیچے دری پر بچھے دسترخوان پر ان تینوں کے ساتھ آلو گوشت اور دوپہر کی بھنڈی کھائی تھی۔ امی ابا دونوں اس سے مل کر خوش ہوئے تھے، لیکن رات سونے سے پہلے امی نے آہستہ سے ابا سے کہا، سمیر تو بڑا سادہ سا اور پیارا ہے، لیکن کیا اس کے گھر والے بھی ایسے ہی ہوں گے؟ ابا انہیں مثبت اور بہتر کی امید رکھنے کا کہہ رہے تھے، مگر اب اسے کسی کا ڈر تھا نہ پرواہ۔ اسے یقین تھا کہ جو بھی ہو سمیر سب سنبھال لے گا۔ صبح سمیر نے ناشتے کی میز پر اعلان کیا کہ وہ آج سب کو اس گھر کی ہونے والی چھوٹی بہو سے ملوانے لا رہا ہے۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ٹال مٹول کی کیا ضرورت تھی؟ صاف کہہ دیتے۔ ہم کون سا ظالم ماں باپ ہیں؟ کیوں جی؟ نفیسہ نے شوہر کی تائید کی۔ بیگم، وہ میز پر سب سے زیادہ پرسکون تھے۔ آپ شکر کریں کہ اسے کوئی لڑکی پسند تو آئی، اور وہ بہوئیں ساتھ لانے کا آپ کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے۔ نام کیا ہے بھائی؟ کہاں ملے آپ ان سے؟ نایاب کی خوشی اور جوش دیدنی تھا۔ شام میں خود ہی پوچھ لینا بھائی۔ آج آپ کی کار میں لے جا رہا ہوں۔ اس نے نمیر کو مخاطب کیا۔ گڈ لک۔ نمیر نے مسکرا کر چابی اس کی سمت اچھالی۔ تھینک یو، اس نے چابی مٹھی میں بند کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ گھبرائی شرمائی سی اس کے ساتھ گھر آئی تھی۔ ان کے درمیان ابھی اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس ملاقات کو پہلے سے ڈسکس کرتے یا کچھ منصوبہ بناتے۔ اس کا اظہار صوفیہ کی باتوں سے بخوبی ہو رہا تھا، اور ان کے تعلق کا یہ کچا پن نفیسہ کو اچھا لگا تھا۔ وہ شرمیلی تھی، لیکن اعتماد اور احترام سے بات کرتی تھی۔ اس کے انداز بے باک نہیں تھے۔ خوبصورت تو وہ بھی تھی، لہٰذا اس شعبے میں رد ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سب کا انداز اور مزاج پسند آیا تھا۔ نایاب تو اس پر فریفتہ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کی ہائے وہ کتنی پیاری ہیں کی گردان ختم نہ ہو رہی تھی۔ صوفیہ سے ملانے اور سب کی جانب سے اس کے لیے پسندیدگی کی سند وصول کر لینے کے بعد اس نے انہیں دونوں خاندان کے طبقاتی فرق سے آگاہ کیا۔ شاہ نواز کی معذوری، ان کا ذریعہ معاش اور عظیمہ کی واجبی تعلیم، یہ سب ان کے لیے معمولی باتیں نہیں تھیں جو نظر انداز کر دی جاتیں۔ نفیسہ کو زیادہ فکر سارے خاندان میں سبکی کی تھی۔ یہ ان سب کے لیے اہم اور باعث تشویش تھا، لیکن وہ اسے فوری ہاں یا نہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس نے اس کے خاندان کی تفصیلی تعارف کے ساتھ ہی اپنا موقف بھی واضح کر دیا۔ اس نے صوفیہ نہیں تو کوئی نہیں کہا تھا، بلکہ صرف اور صرف صوفیہ کہا تھا۔ گھر میں طویل گفتگو اور عبدالحق کے دلائل اور مشوروں کے بعد زینیہ، نمیر اور صوفیہ کی شادی ایک ساتھ کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ سب کے لیے سمیر کی خوشی اول تھی، اور ان سب کو صوفیہ بھی پسند آئی تھی۔ دیگر مسائل اور باتیں اتنے اہم نہیں تھے۔ اگلا مرحلہ دونوں کے والدین کی ملاقات اور باقی معاملات طے کرنا تھے۔ اگلے دن نفیسہ اور عبدالحق کی صوفیہ کے والدین سے ملاقات ہونا تھی۔
وہ صوفیہ کے گھر جانے والے تھے۔ آج بھی وہ دفتر کار سے آیا تھا۔ مجھے یہ سب بہت ان ریئل خواب سا لگ رہا ہے۔ سمیر نے جب اسے بتایا کہ وہ کل ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے تو وہ عادتاً شرمانے گھبرانے کی بجائے سنجیدہ ہو گئی۔ اٹس نارمل، ایسے موقعوں پر ایسی فیلنگز آتی ہیں۔ اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے ان موقعوں کا ایکسپیرئنس ہے۔ اس کی صفائی پر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ صوفی، تمہیں پانے کا خواب دیکھنے میں وقت گنوانے کی بجائے میں نے پہلے ہی تعبیر کا راستہ بنایا ہے۔ یہ سچ تھا۔ اس نے ذرا سا بھی وقت برباد نہیں کیا تھا۔ اس کی جلد بازی کے باوجود گھر والوں نے اسے تھوڑا وقت لو یا کچھ اور سوچ لو کا مشورہ نہیں دیا تھا، کیونکہ اس کی محبت کا انداز جنونی قسم کا نہیں تھا۔ اس کی باتوں پر وقتی کشش اور بےقراری کا شبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے ارادے سنجیدگی اور ایمانداری کا خاصا محسوس ہوتے تھے۔ ہر معاملے میں لاؤبالی اور لاپرواہ۔ اس معاملے میں سب کو حیران کر گیا تھا۔ اس شام صوفیہ کی نانا کے باوجود وہ اسے کار سے گھر چھوڑنے آیا تھا۔ وہ گلی سے پہلے ہی اتر گئی۔ کل ملتے ہیں۔ وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا۔ آپ بھی آئیں گے؟ کیوں نہ آؤں؟ کہیں تم پردہ تو نہیں شروع کر دو گی؟ ڈیٹ فکس ہوتے ہی وہ بس مسکرا دی۔ اس نے گلی میں مڑنے سے پہلے پلٹ کر اسے دیکھا اور سمیر نے ہاتھ ہلایا۔ وہاں سے گھر جانے کے بجائے وہ صفوان کی طرف چلا آیا۔ واؤ، تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے۔ اس کی بات سن کر صفوان نے کہا، تجھے محبت ہوگی نا، تب تیری سواری بھی یہی ہوگی۔ لیکن یار ابھی تمہیں ملے وقت ہی کتنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو جان اور سمجھ تو لو پہلے۔ ویسے تو اپنے وعدے سے مکر رہا ہے تو؟ ان دونوں کا ایک ساتھ شادی کرنے کا وعدہ تھا۔ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہی تو شادی کر رہا ہوں، اور وعدہ خلافی کی تو جو سزا دے گا منظور۔ ویسے تو کوشش تو کر، شادی اب بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس آج سارے جواب تھے۔ اتنے کم وقت میں تو ممی کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ صفوان نے افسوس سے کہا، ہاں، اور صوفی کی کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ سمیر کا لہجہ اس سے زیادہ افسوسناک تھا۔ تو انگیجمنٹ کر لے ابھی اور شادی میرے ساتھ کرنا۔ سوری بھائی۔ سمیر کی بے مروتی پر صفوان کا منہ کھلا رہ گیا۔ تو شادی سے پہلے ہی بدل گیا۔ اس نے شرم دلانی چاہی مگر وہ ڈھیٹ بنا مسکراتا رہا۔ اسے ماموں جان نے ملنے بلایا تھا، اس لیے اٹھنا پڑا، ورنہ وہ جانے کب تک بحث کرتے رہتے۔ جب وہ صفوان کے کمرے سے نکلا تو اس نے نوشین کو راہداری کے سرے پر غائب ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے شاید ان دونوں کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ ماموں جان اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دینے بلا رہے تھے۔ وہ گورنمنٹ کانٹریکٹر تھے اور چاہتے تھے ان کی فرم میں کام کرے، لیکن اسے اپنی الگ پہچان اور مقام بنانے کی دھن نے باپ اور بھائی کے ساتھ کام کرنے سے روک کے رکھا تھا، تو پھر وہ ان کے ساتھ کیسے شامل ہو جاتا؟ اگلا دن جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا، وہ اس کی زندگی کا تاریک ترین اور بدترین دن بن کر طلوع ہوا۔ طائف اور لوازمات کے ساتھ جب وہ صوفیہ کے گھر پہنچے تو وہاں دروازے پر قفل لگا تھا۔ پڑوسی لا علم تھے کہ وہ کب اور کہاں گئے ہیں۔ صوفیہ کا فون بند آ رہا تھا۔ پڑوسیوں سے اس کے والدین کے فون نمبر لے کر انہیں کال لگائی گئی تو وہ بھی بند تھے۔ سمیر کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ عجیب صورتحال سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ کچھ گھنٹے پہلے وہ اسے گلی تک چھوڑنے آیا تھا۔ آخری بار اس نے صفوان کے گھر جانے سے پہلے اسے پیغام بھیجا تھا۔ صوفیہ نے فوراً اس کا جواب دیا تھا۔ رات سونے سے پہلے کیا میسج اس نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ اسے لگا کہ وہ آج کی تیاریوں میں مصروف ہوگی، اس لیے فون کی طرف دھیان نہیں ہوگا۔ اس کے دفتر سے بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اس نے کوئی درخواست دی تھی نہ استعفیٰ دیا تھا۔ وہ صفوان کے ساتھ کسی سراغ اور خبر کی تلاش میں شہر میں بھٹکتا رہا، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ وہ اس کی باتیں یاد کرتا کہ اسے کوئی سرا مل سکے، مگر ایسا کچھ نہ ملا۔ گھر والے گمشدگی سے زیادہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ماموں نے عبدالحق نے اپنے طریقے سے پتہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے پولیس اسٹیشن کے چکر لگائے، اخباروں میں حادثے کی خبروں کو دیکھتا رہا، مگر سب جگہ ناکامی ملی۔ کیوں؟ اس کا جواب اسے مل نہیں رہا تھا۔ اتنا بڑا اور اہم سوال تھا کہ زندگی بس اسی کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے ایسا کوئی اشارہ دیا تھا، نہ کہ اس کے درمیان ہی کوئی مسئلہ یا ایسی بات ہوئی تھی۔ پھر ایسا کیا تھا کہ وہ غائب ہو گئی تھی؟
کوئی نشانی، کوئی سراغ نہیں چھوڑا تھا اپنا بیٹا۔ جو خود ملنا نہیں چاہتا اسے ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ عبدالحق اسے سمجھاتے، اور یہی سوال تو سب سے بڑا تھا کہ وہ کیوں ملنا نہیں چاہتی۔ ایسا کیا راز تھا کہ اسے بتانے کے بجائے وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی؟ وہ بھی خوش تھی، اسے بھی محبت تھی، پھر ایک رات یا چند گھنٹوں میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ اب لاپتہ تھی؟ انیسہ کو لگتا کہ اس کی فیملی کے بارے میں اس کے پاس بہت کم معلومات تھیں، اور کیا پتہ اس کم معلومات کے پیچھے کوئی وجہ ہو۔ ان کے جانے کا تعلق ان کی اپنی زندگی سے ہو، سمیر سے نہیں۔ مگر سمیر کو یہ بات درست نہ لگی تھی۔ وہ لوگ صفیہ کے بچپن سے اسی محلے میں، اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ چند سال پہلے وہاں آئے تھے۔ اس شہر میں وہ نئے نہیں تھے۔ اس کے ابا نے خود اسے بتایا تھا کہ وہ نوجوانی میں یہاں آئے تھے۔ انہوں نے اسے پاور لوم کے مالک کا نام بھی بتایا تھا، جنہوں نے سمیر کے ملنے پر تصدیق کر دی تھی کہ ان کے یہاں 30 سال پہلے کام پر لگے تھے۔ اس سے پہلے وہ کوئی اور کام کرتے تھے۔ ان کے یہاں پڑوسیوں سے ان کے تعلقات اچھے تھے۔ وہ سب بھی اس اچانک گمشدگی اور تینوں کے فون بند ہونے پر حیران تھے۔ ان کے آبائی وطن کا نام کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب کو بس اتنا معلوم تھا کہ وہ بہار میں پٹنہ کے قریب کسی گاؤں سے تھے۔ انہوں نے اسے بھی یہی بتایا تھا۔ صفوان بینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے بڑی مشکلوں سے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے صوفیہ کے سیلری اکاؤنٹ کی تفصیل اور ٹرانزیکشن ہسٹری حاصل کی، مگر وہ اکاؤنٹ بھی اس کے جانے کے ایک ہفتہ بعد سے بند تھا۔ سمیر کی زندگی اب صوفیہ کی تلاش کے سوا کچھ نہ رہی تھی۔ 6 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا۔ نمیر اور زینیا کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کا 3 سال کا بیٹا تھا۔ 2 سال پہلے صفوان کی شادی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا چند ماہ کا تھا۔ نوشین کالج میں لیکچرار تھی اور نایاب یونیورسٹی میں تھی۔ اس دوران صفوان کے والدین نے نوشین اور سمیر کے رشتے کی بات چھیڑی تھی، جسے سمیر نے سنتے ہی رد کر دیا۔ صفوان اس بات پر کئی دن تک اپنے والدین پر غصہ اور اس سے شرمندہ تھا۔ وہ دوست کا حال دل اس دنیا میں سب سے بہتر جانتا تھا، وہی تو سمیر کی تلاش میں اس کے شانہ بشانہ شامل تھا۔ اس کے بعد نوشین نے جس طرح رشتوں اور شادی سے انکار کیا، سب اس کی سمیر میں دلچسپی سے آگاہ ہو گئے تھے۔ صوفیہ کی تلاش اور انتظار ہنوز جاری تھا۔ 6 سالوں سے وہی سوال تھے، وہی سوچیں اور وہی اندیشے اور فکریں۔ کیلنڈر بدلے تھے مگر اس کے لیے کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ جس دن وہ گم ہوئی تھی، اس کے لیے سب کچھ آج بھی اس دن جیسا ہی تھا۔ خود کو مصروف رکھنے کی تگ و دو میں چند کورس کرنے کے بعد اس نے پرانی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب وہ ماموں جان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ ان کی فرم میں بطور اسپیشل کنسلٹنٹ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، جسے اپنی خدمات دینے کے لیے اکثر شہروں گھومنا پڑتا، اور یہی کشش اسے اس نوکری تک لائی تھی کہ کبھی تو کسی شکل میں وہ اسے مل جائے گی۔ وہ جلد ہی صفوان کے ساتھ مل کر اپنی الگ فرم کی بنیاد رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سرسری ذکر ہمیشہ ہوتا تھا، مگر آج اسے سنجیدگی سے منصوبے کے ساتھ کہا تھا۔ سنگاپور سے واپسی کے بعد ضرور اس پر سنجیدگی سے غور کرتے ہیں، بلکہ پورا پلان کرتے ہیں۔ صفوان بالآخر مان گیا تھا۔ وہ بھی بینک کی نوکری چھوڑ کر کارپوریٹ جاب کر رہا تھا، اور آج دفتر کی جانب سے کسی کام کے لیے شام میں سنگاپور جا رہا تھا۔ بھائی، باہر سے آئی نوشین نے اسے آواز دی۔ باہر کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے لوٹی تھی، تھکی سی سب ساری میں وہ بردبار، پروقار اور اپنی عمر سے بڑی لگ رہی تھی۔ کیسی چل رہی ہے جاب؟ صفوان باہر گیا تو اس نے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، بھائی نے بتایا تھا آپ نے بھی زینی بھابھی کے ڈیڈ کی فرم جوائن کر لی ہے۔ ہاں، اسے تو کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ہم بھی شاید کافی وقت بعد ملے ہیں۔ وہ بھی سوگواری سے مسکرائی۔ اس کا صفوان کے یہاں آنا جانا پہلے جیسا ہی تھا، لیکن اس کی شادی کے بعد اندر کمرے کی بجائے ان کی محفل اب ڈرائنگ روم میں ہی جمتی تھی، اس لیے اکثر کسی سے سامنا نہیں ہوتا تھا۔ کسی سے ملاقات ہوتی تھی جو ڈرائنگ روم یا ہال میں یا لان میں آتا، اور وہ اس کی موجودگی میں در آنے سے کتراتی تھی۔ وہ خود نارسائی کے دکھ جھیل رہا تھا، اسی لیے نوشین کی خاموشی کے پیچھے چھپا شور سنائی دیتا تھا۔ کچھ نایاب بھی اس کے نوشین کے لیے انکار کے بعد سے نوشین کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی خبر اس تک پہنچاتی رہتی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ اس طرح شاید سمیر کو اس کے جذبات کا احساس اور قدر ہوگی۔
اور خود ساختہ بن باز تیاگ دے گا۔ کالونی میں سوسائٹی کی میٹنگ کے سلسلے میں آئے تھے۔ صفوان بولتے ہوئے اندر آیا تو نوشین آگے بڑھ گئی۔ تیرا ٹور کب کا ہے؟ صفوان نے واپس اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ کل نکلوں گا میں بھی، واپسی کی ٹکٹ ایک ہفتے بعد کی ہے، لیکن کام پر ڈیپینڈنٹ ہے، جلدی بھی آ سکتا ہوں اور لیٹ بھی ہو سکتا ہوں۔ تو نے انکل کو بتایا اپنی فلم کا پلان؟ ابھی تک تو نہیں، پہلے ہم دونوں سب فائنل کر لیں پھر کہوں گا۔ اتنا تو ہے کہ انہیں اچھا تو نہیں لگے گا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور وہ تجھے اپنے ولی عہد کے طور پر دیکھتے ہیں، اسی لیے تو ساتھ کام کروا رہے ہیں۔ صفوان کی بات درست تھی۔ نمیر بھائی داماد بنتے ہی آٹومیٹکلی ان کے ولی عہد ہو گئے ہیں۔ تو کنوارا ہے اور زوبیہ باقی ہے، کوئی دوسری بات کر یار، اس نے بیزاری سے کہا۔ انیسہ اور عبدالحق گاہے گاہے اسے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تمہیں وقت ہی دیا ہے بیٹا اب تک، اب تمہارا بھی فرض ہے کہ ہم والدین کا سوچو۔ تمہارے سارے دوست اب باپ بن چکے ہیں۔ انیسہ پچھلے 10 منٹ سے مسلسل بول رہی تھی، وہ اس کی اس موضوع پر خاموشی سے عاجز آ چکی تھیں۔ 6 سال کم نہیں ہوتے، سب جگہ تو تم نے ڈھونڈ لیا، اب تمہیں اس کے انتظار میں ساری عمر تو کنوارا نہیں رکھ سکتے ہم۔ نوشین پیاری بچی ہے اور اب یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ یہ بات تو اسے اور بھی افسردہ کرتی تھی۔ جب خود جدائی کا دکھ جھیلا تو اسے نوشین کی آنکھوں کی عبارت بھی پڑھنا آ گئی تھی۔ بھائی جان نے بھی کہا ہے کہ زینیہ نہ صحیح تم اب زوبیہ کے لیے ہی سوچ لو، وہ کتنا پسند کرتے ہیں تمہیں، سارے بھانجے بھتیجوں میں تم ان کے لیے سب سے خاص ہو، انہی کا خیال کر لو۔ ماں باپ کم نہیں تھے کہ اب اس پر نوشین اور ماموں کا بھی اندیکھا دباؤ پڑنے لگا۔ کچھ بولو بھی، وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ میرا جواب آپ جانتی ہیں ممی، اس نے جیکٹ بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ اب مجھے نیا جواب چاہیے، وہاں تنہائی میں ہفتہ بھر رہ کر اچھی طرح سوچ لو اور آ کر ہاں کہہ دینا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ کیوں جاتے وقت یہ بات چھیڑ دی ہے بیگم؟ عبدالحق نے اندر آتے ہوئے کہا۔ آپ کو تو چھیڑنے کی توفیق ہوتی نہیں، اسی لیے، انہوں نے جل کر کہا اور کھڑی ہو گئیں۔ اب وہاں بیٹھنا فضول تھا کہ باپ بیٹا اس معاملے میں ہم خیال تھے۔ تمہیں سنجیدگی سے اس فیوچر کے بارے میں سوچنا تو پڑے گا بیٹا۔ بیوی کے کمرے سے نکلتے ہی انہوں نے ضمیر سے کہا، پاپا 6 سال بیت گئے مگر مجھے کسی ایک سوال کا جواب نہیں مل پایا، نہ وہ ملی نہ اس کی خبر، پھر یہ چیپٹر بند کیے بغیر دوسرا کیسے شروع کروں؟ لیکن آنسرز کی تلاش یا انتظار میں زندگی تو نہیں گنوائی جا سکتی۔ تمہاری عمر کا گولڈن پیریڈ ویسٹ ہو رہا ہے بیٹا، تم نے جو کچھ کیا جا سکتا تھا سب کر لیا، اسے کہیں تو اینڈ کرنا ہوگا۔ وہ اس کے سب سے بڑے حامی تھے اور اب وہ بھی آگے بڑھنے اور ماضی بھولنے کا کہہ رہے تھے تو وہ چپ ہو گیا۔ انیسہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ وقت تم سنجیدگی سے سوچ کر کوئی فیصلہ کرنے میں گزار دو تو بہتر ہوگا۔ کوشش کروں گا پاپا، اس نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا، جبکہ سچ یہ تھا کہ وہ اب بھی اپنی زندگی میں صوفیہ کے علاوہ کسی اور کا تصور نہیں کر پاتا تھا۔ میرے اختیار میں ہو تو میں رہنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کروں جہاں انسانوں اور گاڑیوں کا شور نہ ہو، جہاں سرسراتی ہوائیں اور جھومتے درخت، ہلتے پتے اور پرندوں کی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت کم تھا، لیکن اس قلت نے شدت کو کم نہیں کیا تھا۔ 6 سال 3 ماہ 2 ہفتے اور 4 دن ہو گئے تھے اسے گم ہوئے، مگر اسے ان کے درمیان ہوئی ساری باتیں آج بھی یاد تھیں، جیسے اگتے سورج کے ساتھ اس وقت اسٹیشن پر اترتے ہی ہواؤں کے دوش پر سرسراتے پتوں کا شور، اور قریب ہی کہیں مینا کی چہچہاہٹ سن کر اس کے کانوں میں صوفیہ کی آواز گونجی تھی، وہ جس کی تلاش میں بنجارہ بنا تھا، وہ ابھی تک اس سے اوجھل تھی۔ کاش تم یہیں ہو۔ 6 سال سے مسلسل دعا کو دل نے پھر تڑپ کر کیا تھا، جانے یہ واقعی ویسی ہی تھی جیسی جگہ رہنے کی اسے خواہش تھی، یا اس کی سوچ اور صبح کے وقت کا اثر تھا۔ یہاں تعمیر ہو رہے ایک پل کے کام کے دوران کھدائی میں زمین سے جو مٹی نکلی تھی وہ پل کو جلد نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اسے اسی کے صدے باب کے لیے یہاں بلایا گیا تھا۔ چھوٹا سا شہر بلکہ دیہات ہی تھا وہ، وہاں اس کے قابل کوئی ہوٹل نہیں تھا، اس لیے اس کا قیام محکمہ ریلوے کے گیسٹ ہاؤس میں تھا۔
کام کے بعد بوریت دور کرنے کے لیے اس کے پاس فون اور نیٹ فلکس ہی تھا۔ وہ صبح شام جب وقت ملتا وہاں کی گلیاں اور بازاروں کی خاک چھانتا پھرتا تھا۔ اس کی متلاشی نظریں یہاں بھی نامراد ہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ کام سے واپس آ کر اکتاہٹ کا شکار تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا تو وہ خالی تھا۔ اس نے ذرا دیر پہلے پلیٹ فارم پر ٹرین کا اعلان سنا تھا۔ چھوٹا اسٹیشن تھا جس کی دکانیں ٹرین آنے کے اوقات میں ہی کھلتی تھیں۔ وہ سگریٹ لینے اسٹیشن پر چلا آیا۔ آنے والی ٹرین کی وجہ سے پلیٹ فارم پر ہلچل تھی۔ سگریٹ کے ساتھ اس نے وہی کافی والی ٹافیاں جیب میں بھریں اور ستون کے پاس آتے ہوئے راستے میں ملے دو بچوں کو تما دیں۔ کسی کی یاد اور تلاش نے اس کی عادت بنا دی تھی کہ وہ کافی کے ذائقے والی ٹافیاں کھانے اور کھلانے لگا۔ سگریٹ جلا کر وہیں ستون سے ٹیک کر کش لیتے ہوئے وہ دلچسپی سے مسافروں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی تلاش ختم ہو گئی۔ وہ سر جھکائے بینچ پر بیٹھی تھی، پھر بھی وہ اسے پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے پیروں کے پاس 3-4 بڑے بڑے بیگ دھرے تھے۔ اس کا متورم چہرہ اور ہونٹوں کی حرکت اعلان کر رہی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے پیروں میں ہمیشہ نظر آنے والی میری جین جوتے نہیں بلکہ سادہ سی چپل تھی۔ دوپٹہ شانوں پر نہیں سر پر جمع تھا۔ معیاری اور ٹرینڈی سوٹ کی جگہ کثرت استعمال سے اپنا رنگ کھو چکا پرانا جوڑا تھا۔ اس فاصلے سے بھی اسے چہرے کی سفیدی بری لگی تھی۔ اس کی حسین چہرے پر آنکھوں کے نیچے سیاہی اور گہرائی تھی۔ وہ سراپا اداسی اور غم تھی۔ تو اس کے مل جانے جیسے خوش نما معجزے کے باوجود اس وقت سمیر نے اس کے چہرے کی نمی اپنے اندر محسوس کی۔ اس کے لیے صوفیہ کا غم اور خوشی دونوں متعدی تھے۔ یہ اس کے لیے عبد الکلیم مل جانے والی خوشی تھی، مگر اس کی اداسی اور دکھ نے اتنے فاصلے سے بھی اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ سگریٹ پھینک کر آگے بڑھا تھا کہ اس کے پاس پہنچے مرد اور ایک بچی کو دیکھ کر جم گیا۔ 6 سالوں کے ہجر میں اس نے اتنی اذیت محسوس نہیں کی تھی جو اس پل اس پر گزری۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ جو خیال کبھی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا تھا وہ اس وقت حقیقت بنا اس کے سامنے تھا۔ اس مرد نے اسے کچھ کہا جسے سن کر اس نے سر اٹھائے بنا نفی میں گردن ہلائی۔ کچھ کہہ کر وہ مرد بچی کا ہاتھ تھامے فوڈ اسٹال کی جانب چل پڑا۔ جو بھی تھا مگر وہ تو اس کے سامنے تھی اور باقی حقیقتوں پر یہ سچ بھاری تھا۔ سمیر نے ساری ہمت مجتمع کی اور اس کے سامنے جا کر ٹھہر گیا۔ اس کے سلیپر میں قید پیر جب وہیں جمے رہے تو صوفیہ نے سر اٹھایا۔ اس وقت اسے جتنا انتظار تھا اتنا ہی وہ اس سے ڈرتی بھی تھی۔ جو سچ اس کے پاس امانت تھا وہ دراصل سمیر کا دکھ تھا۔ اسے یقین تھا ایک دن یہ سامنا ضرور ہوگا اور وہ دن آج تھا۔ سمیر کی بھری آنکھوں میں پرمسرت سا ناراضگی بھرا شکوہ تھا۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے صوفیہ نے تواتر سے گرتے آنسوؤں کے درمیان کہا، آج تعزیت کا موقع ہے۔ سمیر کے تصور میں اسے کہا اپنا پہلا لفظ اور وہ منظر جھلملایا تھا۔ اس کے لیے تو یہ بھی خوشی کا موقع تھا، ایک اور مبارکباد کا مقام۔ ہم پھر ملے ہیں، ایک اور اتفاق ہوا ہے، کانگریچولیشنز۔ اس نے 6 سال کے فاصلے، جدائی، ادھورے بچھڑے رشتے کے افسوس، سوال جواب کے بجائے ملنے کی خوشی کو چنا۔ وہ آواز سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صوفیہ، وہ بےتاب سا بینچ پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے صوفی؟ سامنے سے اس مرد اور بچی کے ہمراہ ایک بوڑھی خاتون دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچی۔ السلام علیکم۔ سمیر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ خاتون نے بازو میں بیٹھ کر صوفیہ کو ساتھ لگایا۔ میں انہیں ناگپور سے جانتا ہوں۔ کوئی غلط فہمی اور مشکل پیدا ہو اس سے پہلے ہی اس نے خود کو متعارف کروا دیا۔ آج اتفاق سے اتنے سال بعد یہاں نظر آئی ہیں۔ اچھا۔ اجنبی مرد اور خاتون کے چہروں پر اطمینان پھیلا۔ میں ٹرین کا پوچھ کر آتا ہوں۔ مرد واپس چلا گیا۔ اب رونا بند کرو، ابھی اتنا لمبا سفر پڑا ہے، آگے طبیعت خراب ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وہ اسے خود سے دور کر کے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ انکل اور آنٹی کہاں ہے؟ اس کے سوال پر صوفیہ جو سنبھل کر چہرہ صاف کر رہی تھی پھر رونے لگی۔ بھیا تو 5 سال پہلے ہی چل بسے تھے اور عظیمہ کو 15 دن ہوئے ہیں۔ انہوں نے تعزیت کے موقع کی وضاحت کی۔ صوفیہ دونوں ہاتھ سے چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ کیا کیا نہیں یاد آ گیا تھا۔ اف، سمیر کا دل کیا وہ ان خاتون کو ہٹا کر ان کی جگہ خود بیٹھ کر صوفیہ کو تسلی دے، مگر وہ بے بس تھا۔ اور اب اجنبی بھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کاش وہ کسی طرح وقت کو روک سکتا۔
بہار اپنے گاؤں جا رہے ہیں۔ وہ اور بھی کچھ کہے جا رہی تھی لیکن وہ سن نہیں رہا تھا۔ ساری دنیا سکوت میں ڈوب گئی۔ ٹرین 8 گھنٹہ لیٹ ہے اماں، وہ مرد بچی کے ساتھ واپس آ کر خوف زدہ اور جھنجھلائے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ 8 گھنٹہ یعنی رات کے 1-1:30 بجے آئے گی۔ اب تو گھر بھی واپس نہیں جا سکتے۔ چابی مالک مکان کو دے دی تھی۔ یہاں کوئی رکنے کی جگہ ہے؟ فرسٹ کلاس یا اے سی ٹکٹ والوں کو ہی ویٹنگ روم استعمال کرنے ملتا ہے۔ مرد بھی اس صورتحال سے خوش نہیں تھا۔ یہاں پیچھے گیسٹ ہاؤس میں میرا قیام ہے، آپ چاہیں تو وہ آرام کر سکتے ہیں۔ سمیر کی بات پر جہاں ان دونوں کے چہرے پر سکون ابھرا، وہیں اس کے رکے آنسو پھر گرنے لگے۔ ایک دم صحیح وقت پر ملے ہیں آپ، رات بھر بھی سوئے نہیں، نہ دن میں آرام کیا۔ مرد نے بچی کا ہاتھ چھوڑ کر آگے آ کر 2 بڑے بیگ اٹھا لیے۔ چلیں، وہ تیار تھا۔ خاتون بھی اٹھیں، 3-4 سالہ بچی کا ہاتھ تھاما۔ سمیر نے جھک کر ایک بیگ کاندھے پر لٹکایا اور باقی 2 ہاتھ میں لیے۔ آئیں، اس نے صوفیہ کو دیکھا جو اب تک یوں ہی بیٹھی تھی۔ چلو صوفی بیٹا، خاتون نے کہا تو وہ تون کرہن کھڑی ہو گئی۔ گیسٹ ہاؤس آ کر اس نے انہیں اپنا کمرہ دے دیا۔ کمرے تو 3-4 تھے لیکن ہال کے علاوہ اس کے زیر استعمال کمرہ ہی کھلا تھا۔ آپ آرام کریں، چاہے تو سو جائیں، میں ٹرین آنے سے پہلے جگا دوں گا۔ مرد شاید بہت تھکا ہوا تھا اور نیند کا مارا تھا، اس نے تکلفاً بھی انکار نہیں کیا۔ تبھی کام کی جگہ سے کال آ گئی، وہ بات کرنے باہر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو بچی ہال میں ٹی وی کے قریب فرش پر بیٹھی کارٹون دیکھ رہی تھی اور صوفیہ دور صوفے پر سر جھکائے خیالوں میں غرق تھی۔ باقی دونوں کمروں میں سو گئے تھے۔ مکان خالی کرنے اور سامان باندھنے کی مشقت نے انہیں بہت تھکا دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹافیاں نکال کر بچی کے سامنے کیں۔ اس نے پہلے اسے دیکھا، جب سمیر نے اشارے سے لینے کو کہا تو جھجکتے ہوئے لے لی۔ کہاں سے شروع کریں، کیا پوچھیں، کیا نہ پوچھیں، کن جوابات سے بچے، وہ الجھا سا تھا۔ اس نے صوفیہ سے ملاقات کے 1000 ممکنات اور تصور باندھے تھے لیکن اس کا خود سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانے والا پس منظر کبھی اس کے دل اور ذہن میں نہ آیا تھا۔ فون سوئچ آف کرتا وہ صوفے کے ساتھ والے سنگل کرسی پر بیٹھا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ تو مجھے بتا کر بھی جا سکتی تھیں، اب وہ اتنا سا شکوہ کرنے کا حق رکھتا تھا۔ صوفیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ویسا ہی تھا، ذرا کہیں بدلاؤ نہیں تھا۔ آنکھوں میں افسردگی تھی، شدید دکھ میں لپٹی افسردگی۔ اسے 6 سال پہلے بھی اس پر اندھا بھروسہ تھا اور اس وقت بھی اس کا یقین اتنا ہی کامل اور مضبوط تھا۔ وہ پلیٹ فارم پر بینچ پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب سارے خوف ختم ہو گئے ہیں، مجبوریاں نہیں رہیں، وہ محبتیں سو گئی ہیں جن کا امان اور اطمینان قائم رکھنے کے لیے اس نے فاصلے گلے لگائے تھے، تو وہ کیوں اب بھی بھاگ رہی ہے؟ اسے خالہ کے ساتھ گاؤں جانے کے بجائے ناگپور کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اسے یقین تھا کہ وہ آج بھی اس کا منتظر ہوگا۔ تبھی وہ اس کے سامنے چلا آیا تھا۔ صوفیہ اس کی مسلسل ٹکی نظروں میں 6 سال پہلے والے رنگ لہرائے تو سمیر نے بہت دھیرے سے پکارا۔ وہ پہلے ہی بڑے مشکل امتحان سے گزر رہا تھا۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے میں گئی کیوں تھی؟ ان کے درمیان حائل فاصلے اور جدائی نے انہیں بڑے الگ ڈھنگ سے قریب کیا تھا۔ اس کے جملے پر سمیر کو لگا وہ پاگل ہو جائے گا۔ کیوں چلی گئی تھیں؟ یہ سوال تو وہ دن میں کئی بار دہراتا تھا لیکن اب جب وہ سامنے تھی تو اسے بس یہ جاننا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں۔ وہ بس اپنے اندیشوں کی ترویج چاہتا تھا، باقی کسی بات سے اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ لیکن اس نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہی پوچھا جو وہ چاہتی تھی۔ آپ کی فیملی یا آس پاس کے کسی انسان نے ہمیں الگ اور دور کیا تھا؟ اسے لگتا تھا اس کی زندگی کا سب سے بڑا حیرت انگیز حادثہ اور شدید صدمہ صوفیہ کا غائب ہونا تھا، مگر زندگی نے اتنی سیدھی اور سادہ ہونے کا دعویٰ تو کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے اب جو پانسا پھینکا تھا وہ سن کر وہ فوراً کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ اس رات ہم اگلے دن کی تیاری کی وجہ سے رات 1 بجے تک سوئے نہیں تھے۔ تبھی وہ 4 باڈی بلڈرز قسم کے گنڈے بنا کسی شور شرابے اور ہنگامے کے بڑی خاموشی سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور ہم کچھ سمجھتے سے پہلے ہی امی ابا کو قابو کر کے ان کے منہ پر ٹیپ لگایا اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے گھیرے میں لے کر ابا سے کہا، ہم ابھی آپ کی اس بیٹی کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں تو آپ کیا کریں گے؟ یا ابھی سب کو بے ہوش کر کے
مار کر گھر کو آگ لگا دیں تو کل آفس جاتی آپ کی بیٹی کو اٹھا کر کسی کنویں یا چلتی ٹرین کے سامنے چھوڑ آئیں، یا اس پر ہی کار چڑھا دیں تو، یا اسے ادمرا کر کے دن دہاڑے آپ کے دروازے پر پھینک جائیں تو۔ سمیر کے لیے ان باتوں کو سننا اور ان پر یقین کرنا جتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ یہ حقیقت قبول کرنا کہ یہ سب اس پر گزر چکا ہے۔ امی ابا کے منہ بند تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، انہیں کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے بڑا صاف جواب دیا، سمیر الحق رضوی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، ایسے کہ وہ تلاش میں پاتال پہنچ جائے، لیکن تم تینوں کو ڈھونڈ نہ سکے، اور اگر کبھی خود تم تک پہنچنے کی کوشش کی تو جو سارے ممکنات انہوں نے ذرا دیر پہلے بیان کیے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی عمل کرنا ان کے لیے چٹکی بجانے جیسا ہے۔ پھر میرا بھی منہ بند کر کے ہاتھ پیر باندھے اور جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ خود ہی پیک کیا اور اسی خاموشی سے باہر لے جانے لگے۔ جب وہ اسی طرح بندھے ہاتھوں اور منہ سے ہمیں دھکیلتے باہر لائے تو دیکھا کہ مین روڈ پر ٹرک کھڑا تھا۔ گلی اندھیرے اور سناٹے میں ڈوبی تھی۔ بازو والے کو بھی علم نہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ سامان کے ساتھ ہمیں بھی اس میں بھرا گیا اور ٹرک چل پڑا۔ انہوں نے آتے ہی ہم تینوں کے فون چھین لیے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم تینوں حد درجہ خوفزدہ تھے۔ امی ابا کا ڈر تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ ان کی زندگی، ان کی آتی جاتی سانسیں مجھ میں تھیں۔ ان کے لیے میری حفاظت اور سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہ تھا۔ اگلی دوپہر ہم کسی انجان سے چھوٹے سے گاؤں میں تھے۔ ڈرائیور نے ہمیں واضح میسج دیا کہ ہمیں یہاں پہنچانے کے لیے کہا گیا تھا، یعنی وہ لوگ جانتے تھے ہم کہاں ہیں۔ وہ کچھ دیر کو رکی تھی۔ میں آپ کے پاس جانا چاہتی تھی، یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن امی ابا کی قسمیں واسطے، ان کا خوف اور فکر مجھے چپ کرا گئے۔ کتنی بار میں نے سوچا کچھ نہیں ہوگا، اگر میں ایک بار ناگپور پہنچ کر آپ سے مل لوں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن امی ابا، انہیں کسی پر اعتبار نہیں تھا، آپ پر بھی نہیں۔ ابا کہتے تھے پہلے تو کوئی ہمارا یقین ہی نہیں کرے گا، پھر یہ کس نے کیا وہ بھی ہم نہیں جانتے تھے۔ نہ ان چار آدمیوں کو کوئی ثبوت ہے، نہ گواہ، ہمارا ساتھ دینے والا، ہمارے پاس کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی قریبی جان پہچان والا، اور اگر آپ پیچھے نہ ہٹے، میرا یقین کر لیا، ہماری شادی بھی ہو گئی تو اس کے بعد میری تحفظ کی کوئی گارنٹی نہ تھی۔ جو مجھے آپ سے دور کرنے اور اس حد تک بے رحم ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ غلط بھی تو نہیں تھے۔ آپ کی اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سمیر ساکت جامد اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ ٹرک ڈرائیور ہمیں ایم پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں چھوڑ گیا تھا۔ ہم وہاں کسی کو نہیں جانتے تھے۔ ابا کو یہ ڈر تھا اس جگہ بھی کوئی ہماری نگرانی کر رہا ہوگا۔ کچھ دن ایک کمرے کے مکان میں گزارنے کے بعد ہم پھر ایک رات چپکے سے نکل گئے۔ اس بار ہمیں منزل کا علم تھا۔ ابا نے پہلے معلومات حاصل کر رکھی تھی، تب سے ہم اس شہر میں رہ رہے تھے۔ میرے اصرار پر میرے لیے اکٹھا کی گئی ساری جمع پونجی نکال کر ابا نے دکان دوبارہ شروع کی۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری کر لی، ٹیوشنز پڑھائے۔ ابھی ہم کچھ سیٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک رات سوئے ابا نے ابدی نیند کو گلے لگا لیا۔ اس کا درد آنسوؤں کی صورت گالوں پر لڑکنے لگا تھا۔ امی کو اکثر یاد آتا کہ ہمارا اپنا چھوٹا سا گھر جانے کس حال میں ہے۔ ہم گھر ہوتے ہوئے بھی در در بھٹکنے پر مجبور تھے۔ ابا کے بعد امی زیادہ وہمی اور خوفزدہ رہنے لگی تھیں۔ اب ہم دو عورتیں تھیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابا کے بعد رشتہ دار انہیں گاؤں بلا رہے تھے۔ ان کا دل بھی تھا کہ اب وہ وہاں سب کے بیچ رہیں، مگر امی کو ڈر تھا کہ وہ جو بھی ہیں وہاں بھی وہ ہمیں ڈھونڈ نکالے گا، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ گاؤں میں سب کو یہی معلوم تھا کہ ہم اب بھی ناگپور میں رہتے ہیں۔ امی ابا اس حادثے کے بعد بہت محتاط ہو گئے تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر سر جھکایا۔ امی میری شادی کرنا چاہتی تھیں، جس کے لیے میں تیار نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا امی ابا کا خیال کرتے ہوئے میں نے ان کی مان کر بیٹی ہونے کا فرض تو نبھایا، لیکن آپ کے ساتھ غلط کیا۔ میرا یہ گلڈ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی گیا۔ میرا بھروسہ کبھی نہیں ڈگمگایا تھا۔ امی کو پہلے بھی کئی بار یرکان ہوا تھا، انہیں جگر کا مسئلہ ہمیشہ تھا۔ اس بار جب وہ بیمار ہوئیں تو انہوں نے خالہ کو بلایا۔ وہ اب گاؤں جا کر وہاں میری شادی کرنے کو تیار تھیں۔ وہ کہتی تھیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تمہارے ابا کی طرح کسی صبح میری آنکھ بھی نہ کھلی تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایسا وقت آئے، اس سے پہلے مجھے تمہیں کسی کو سونپ دینا چاہیے جو تمہاری حفاظت کرے، تمہیں خوش رکھے۔
اس کی آواز گلے میں گھٹ گئی تھی۔ خالہ اپنے بیٹے اور پوتی کے ساتھ جس دن آئیں، اس کے اگلے دن انہیں بہت وامٹ ہوئی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے انہیں ایڈمٹ کر لیا۔ ڈاکٹرز نے کہا ان کی کنڈیشن بگڑتی جا رہی ہے، انہیں پاس کے بڑے ہاسپٹل میں لے جانا ہوگا۔ ابھی اس کی تیاری چل رہی تھی کہ امی، وہ پھر رونے لگی۔ سمیر ایک ساتھ کئی احساسات سے دوچار تھا۔ ان سب کا ذمہ دار، اس کا قصوروار اس کا کوئی اپنا تھا۔ یہ سچ اسے ہلا گیا تھا تو صوفیہ اور اس کے والدین کی تکالیف کے پیچھے اس کی اذیت تھی۔ یہ حقیقت بھی بڑی اذیت ناک تھی۔ بہت سے پچھتاوے تھے، کئی کاش اور اگر مگر تھے، جن سے ان 6 سالوں کی تکالیف ٹل سکتی تھیں، لیکن اب وہ دہرانے سے بہتر آنے والے وقت کو سوچنا تھا۔ کتنی دیر وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کے اندر طوفان تھا، مگر اسے اسی وقت کچھ فیصلے کرنے تھے۔ میں تم سے معافی مانگتے ہوئے بھی شرمندہ ہوں صوفی۔ وہ واقعی نادم تھا۔ انکل آنٹی جس طرح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اس میں آپ کا قصور نہیں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور جو قصوروار ہیں، اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اس معاملے میں ہم دونوں کسی کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم اس کا پتہ لگا کر رہیں گے صوفی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ۔ ہماری کہانی کا عنوان قدرت نے شاید اتفاقات ہی رکھا ہے۔ چند پل کی خاموشی کے بعد سمیر نے کہا، میں نے جاب بدلی، اس شہر آیا اور تمہاری ٹرین لیٹ ہوئی، بس اس سب میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا۔ وہ خفیف سا مسکرایا۔ مجھے سلو کام کبھی پسند نہیں رہے، اسپیشلی تمہارے معاملے میں۔ اس نے آج تک کبھی کوئی فیصلہ گھر میں بتائے بنا، ممی اور پاپا کے مشورے کے بنا نہیں کیا تھا، اور اب زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اور کام اس نے سب کو بے خبر رکھ کر لیا تھا۔ وہ صفوان اور پاپا کو فون کر کے اس اتفاق کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کوئی اسے روک رہا تھا۔ کتنی بار فون ہاتھ میں لے کر اس نے رکھ دیا۔ رات 2 بجے جب ٹرین روانہ ہوئی تو پلیٹ فارم پر اس کے ساتھ کھڑی صوفیہ اب صوفیہ بنت شاہ نواز سے صوفیہ زوجہ سمیر الحق رضوی ہو چکی تھی۔ خالہ تو سن کر ششدر رہ گئی تھیں اور اس کے لیے راضی نہ تھیں، مگر ان کے بیٹے کو یہی مناسب لگا کہ اس کی ذمہ داری اور بوجھ کو گھر تک لے جانے سے اچھا ہے یہیں اس سے دامن چھڑا لیا جائے۔ اور جب صوفیہ خود کہہ رہی تھی تو ان کی مرضی بس رسمی سی تھی۔ سمیر کے ساتھ کام کرنے والے مقامی اصغر صاحب نے آگے کے کام آسان کر دیے تھے۔ تمہیں میرا فون نمبر یاد نہیں تھا؟ گیسٹ ہاؤس میں واپس آ کر وہ اسے سامنے بٹھا کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے شرمندگی سے کہا، اور اگر یاد ہوتا بھی تو امی ابا نے مجھے اتنی قسمیں دی تھیں کہ میں پھر بھی کال نہ کرتی۔ اس نے مولوی صاحب کی آمد سے پہلے خالہ کے کہنے پر کپڑے بدل کر خود کو تیار کر لیا۔ گہرے میرون جوڑے میں کاجل اور ہلکی سی لپسٹک اس کی سوگواری چھپا نہیں پائے تھے۔ ہاں، اس کے چہرے پر اب اطمینان ضرور جھلک رہا تھا۔ جیسے اچانک سب ختم ہوا تھا، ویسے ہی اچانک اس کی تلاش ختم ہوئی تھی، اور زندگی کی سب سے بڑی تمنا بھی گھنٹوں میں پوری ہو گئی تھی۔ اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھی صوفیہ اب اس کی امان میں تھی۔ وہ اس کا محافظ تھا۔ سمیر کی لمبی خاموشی پر صوفیہ نے سر اوپر کیا۔ اس کے چہرے اور نگاہوں میں بڑے انتظار کے بعد آج کچھ نئے رنگ اترے تھے۔ کاش میں کبھی بتا سکوں کہ میں نے کتنا مس کیا ہے تمہیں۔ ہم خود جس فیز سے گزرے ہیں، اسے بنا سنے بھی اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں۔ صوفیہ نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص اب اجنبی نہیں رہا تھا۔ وہ تو پہلے بھی اسے اپنا سب کچھ مانتی تھی، مگر تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب اس سچ کو دنیا نے بھی تسلیم کرنا تھا۔ تمہیں پتہ ہے، سمیر سامنے سے گھسک کر اس کے بازو میں آیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ہجر کے شب و روز سنانا شروع کیے۔ سنانے کو آپ کے پاس بھی 6 سالوں کی المیہ داستان تھی، مگر بڑے وقتوں کے بعد وہ اتنی بے فکر ہوئی تھی کہ اسے سنانے کے لیے ابھی پچھلا وقت یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے کب اس کی بات سنتے سنتے وہ سو گئی۔ جب اس کا سر لڑکتے اس کے شانے سے لگا تو وہ چونکا۔ وہ پچھلے 6 برسوں سے جو بوجھ ڈھو رہی تھی، جو سچ اسے سنانے کو بےکل تھی، وہ سب اس تک پہنچا کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے بستر پر لٹانے کے بعد وہ وہیں بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا تھا۔ اس کے گمان میں بھی نہ تھا اس کے قریب اس کے جاننے والوں میں کوئی ایسی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ کس کا مفاد تھا؟ کون اس سے اس قدر غصہ تھا؟ کسے صوفیہ سے اس قدر نفرت تھی؟
کس کے لیے اس کا ساتھ اس قدر ناقابل برداشت تھا؟ کون اتنا بڑا دشمن تھا؟ اس کے جاننے والوں میں کوئی بھی عقل و خود رکھنے والا بندہ ایسا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ جتنا سوچتا اتنا الجھ رہا تھا۔ یہاں اس کا کام بھی ختم ہو چکا تھا۔ اگلی شام وہ دونوں ناگپور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ صوفیہ کو بھی دیکھ کر سب حیران تھے، اور جب اس نے بتایا کہ وہ اس سے عقد کر چکا ہے تو اور ہی قسم کا بھونچال آ گیا۔ اس کا جانا اور اب آنا دونوں معمہ تھے۔ تم ذرا میرے کمرے میں آؤ، پاپا نے اٹھتے ہوئے اسے کہا۔ نہیں پاپا۔ اس کا لہجہ کچھ ایسا ضدی اور تلخ سا تھا کہ وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ میں یہ بات سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت وہاں عبدالحق اور انیسہ کے علاوہ نمیر، زینیہ اور نایاب بھی موجود تھیں۔ ہم سب اتنے سالوں سے یہ گتھی نہیں سلجھا سکے تھے کہ صوفیہ یوں اچانک کیوں چلی گئی۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو سب کے چہروں پر مختلف تاثرات تھے۔ کہنے کے لیے سوری، سب سے پہلے زینیہ نے کہا، لیکن یہ سب صوفیہ نے کہا۔ اس کے الفاظ کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس؟ صوفیہ نے دکھ سے اسے دیکھا اور سمیر کی پیشانی شکنوں سے بھر گئی۔ انسیڈنٹ کی سچائی پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا؟ عبدالحق کی آواز تحکمانہ تھی۔ وہ بیٹے کا یقین اور اس لڑکی کے لیے اس کی شدید محبت دیکھ رہے تھے جس نے 6 سال تلاش، تنہائی اور انتظار میں لگانے کے بعد زندگی میں پہلی بار تنہا گھر والوں سے چھپ کر کوئی کام کیا تھا، اور وہ اس معاملے میں کسی کی سننے یا ماننے کا روادار دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بیٹا، اس کے پیچھے کون تھا ہم مل کر پتہ لگا لیں گے۔ ہم مل کر پتہ لگا لیں گے، لیکن تم نے ہم سب کو سرپرائز کر دیا ہے۔ ہم سے کہتے بھی تو ہم نے شادی سے انکار نہیں کرنا تھا۔ تمہاری خوشی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں۔ سوری پاپا۔ اسے بھی اس بات کا افسوس تھا، لیکن اسے اس وقت یہی مناسب لگا کہ کسی کو علم نہ ہو۔ جو کوئی بھی انہیں الگ دیکھنا چاہتا تھا، اس کے سامنے جانے سے پہلے اس کا منصوبہ اور مقصد ناکام بنا دینا اہم تھا۔ یہ اس اندیکھے انجانے دشمن کی شکست تھی اور اسے سامنے آنے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی۔ یہ جوخم والا قدم تھا جو اس کے لیے، مگر وہ اس کے لیے تیار تھا جس تحفظ کی خاطر صوفیہ کے والدین اس سے دور لے گئے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں وہ اسے تحفظ فراہم کرنا چاہتا تھا، اور یہ اب اس کا فرض تھا۔ اس کے لیے سب کے مقابل جانے سے پہلے ہی ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ لازمی تھا۔ نایاب بیٹا، صوفیہ کو اندر لے جاؤ، انہوں نے بیٹی سے کہا، اور نایاب نے آگے آ کر صوفیہ کو اٹھایا۔ اس وقت وہاں واحد نایاب تھی جو بھابھی کے لیے پرجوش اور خوش تھی۔ اسے وہ نازک اور خوبصورت لڑکی 6 سال پہلے بھی بے انتہا پسند آئی تھی۔ بیگم، ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی وہ بیوی کی سمت مڑے۔ اب ہمیں جلد سے جلد ولیمہ پلان کرنا ہے۔ ایسی بھی کیا بے صبری تھی۔ انیسہ نے آ کر اس کے شانے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ طریقے سے کرتے شادی، سارے ارمان ملیا میٹ کر دیے میرے۔ میں گھر میں فون کر کے بتا دیتی ہوں، زینیہ نے کمرے سے جاتے ہوئے کہا۔ انیسہ اسے روکنے لگی تھی کہ عبدالحق نے ٹوکا، جانے دو، یہ بات چھپ نہیں سکتی، اور ہمیں کس کا ڈر، آگے کا سوچو، بڑے کام ہیں اور وقت کم۔ پھر وہ سب ولیمے کی تیاریوں میں لگ گئے۔ اس نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی صفوان کو میسج کیا تھا۔ ایک اور اتفاق، اور وہ دوڑتا ہوا آیا۔ سمیر کو برا لگ گیا تھا، کیونکہ اسے محسوس ہوتا تھا صفوان نسکے اور نوشین کے لیے پرامید ہونے لگا تھا۔ جیسے وہ صوفیہ کا منتظر تھا، ویسے ہی 6 سالوں سے نوشین بھی تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ ان کا ولیمہ ہوا۔ شاداب بھی آسٹریلیا سے آ گئی تھیں۔ ماموں جان نے برملا مذاق کرتے ہوئے اس سے کہا، تو آخر تمہیں میرا داماد بننا ہی نہیں تھا؟ جی ماموں جان، میں آپ کا بیٹا ہی اچھا ہوں۔ صفوان بھی والدین اور بہنوں کے ساتھ شریک ہوا۔ نوشین نے مسکرا کر انہیں مبارکباد دی، صوفیہ کو گلے بھی لگایا، اور سمیر نے دل کی گہرائیوں سے دعا کی کہ وہ اسے بھول جائے، آگے بڑھ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لے۔ کنگریچولیشنز۔ سمیر نے اس کے چہرے پر بڑا دوپٹہ پیچھے کرنے کے بعد اپنی مٹھی اس کے سامنے کی۔ صوفیہ نے اسے دیکھا، پھر مٹھی کو، اور مسکراتے ہوئے اپنی مہندی سے رچی ہتھیلی کھول دی۔ اس پر وہی کافی والی ٹافیاں گریں جو کبھی اس نے سمیر کو دی تھیں۔ ان 6 سالوں میں ان ٹافیوں کا سب سے بڑا خریدار میں رہا ہوں۔ یہ آپ کو پسند تو نہیں تھیں؟
اس نے وہ سب گود میں رکھی اور ایک اٹھا کر کھولنے لگی۔ لیکن میں نے بہت کھائیں اور ساری دنیا کو بھی خوب کھلائیں۔ صوفیہ نے اندر سے نکلی ننھی سی گولڈ ٹافی اس اس کی طرف بڑھائی، اور جہاں ہم تھے وہاں یہ ملتی ہی نہیں تھیں۔ اوہ، سمجھو اتنے سال تمہارے بدلے کی بھی میں نے کھا لی ہیں۔ اس نے ٹافی لے لی، پھر صوفیہ کا ہاتھ کھولا اور واپس اسے تھما دی۔ اور اب یہ مجھے دوبارہ اتنی ہی بری لگ رہی ہیں جتنی 6 سال پہلے لگتی تھیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اتفاق کے ساتھ ساتھ اس ٹافی کی بھی ہماری زندگی میں بڑی اہمیت ہے، اسے برا بھلا نہ کہیں۔ اس نے جیسے بڑی عقیدت سے اسے منہ میں ڈالا۔ سمیر ہنس دیا۔ شاداب کو انیسہ سب بتا چکی تھی اور اب وہ شرلاک ہومز بنی سمیر کے پاس موجود تھی۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو کہ صوفی غیر معمولی خوبصورتی کی حامل ہے، اس لیے اسے جلن حسد رکھنے والے اتنے ہوں گے جو تم اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ پتہ چلا اصل مجرم کوئی ایسا انسان نکلا جس سے ہم کبھی ملے نہ تھے، نہ دیکھا تھا اسے۔ مطلب یہ پاسبلٹی بھی تو ہے کہ اس سارے معاملے کا تعلق تم سے نہ ہو اور کوئی صوفی کا دشمن تھا جو اسے اس خوشی سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ وہ دور کی کوڑی لائی تھی، لیکن بات پتے کی تھی۔ میں نے پوچھا تھا، لیکن اسے سوچنے پر بھی ایسا کوئی دشمن اور دوست نہیں یاد آیا جو یہ سب کر سکتا ہو۔ ایسے مکار لوگوں کا سب سے بڑا وقت قریب رہ کر دھوکہ دینا ہی تو ہوتا ہے، شاداب نے کہا۔ اس کے علاوہ وہ رازداری کے لیے صوفے پر گھسک کر اس کے قریب ہوئیں۔ صوفی سے جیلس ہونے والے 2 اور کینڈیڈیٹ ہیں، بلکہ 3۔ کون؟ زینی، نوشین اور مامو جان۔ ان کی سرگوشی پر وہ چپ ہو گیا۔ اسٹیٹس میں وہ زینی کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی۔ اس شادی سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا تھا۔ تم ایک برائٹ فیوچر، سنہری موقع اور مامو جان کی سپورٹ ٹھکرا کر اسے اپنانے چلے تھے، اور نوشین، اسے احساس کمتری ہوگا۔ وہ قبول صورت ہے، اور اس کے آنے سے پہلے دیکھا جائے تو رشتہ آنے یا بات ہونے پر صفوان کی وجہ سے تم نے زینی کے بجائے اس کے لیے ہاں کر دینا تھا، اور مامو جان کو تم بھی جانتے ہو ان کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ آپ نے جو نام لیے، میں سوچتا ہوں تو ناممکن لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مامو جان کسی اور طریقے سے دباؤ ڈال سکتے تھے، اس حد تک جا کر یہ فضول حرکت نہ۔ تفتیش کا پہلا اصول ہے سب پر شک کرو۔ انہیں اس کا ڈھیلا انداز اچھا نہیں لگا تھا، اور تم بے وقوف پہلے سٹیج پر ہی سب کو کلین چٹ دینے کو تیار ہو۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ آپ رک جائیں، میں آپ کا اسسٹنٹ بننے کو تیار ہوں۔ آپ مجرم کو بے نقاب کر کے ہی واپس جائیں اب۔ وہ کام میں وہاں سے بھی کروا لوں گی، بس تم میری باتوں پر توجہ دو، انہوں نے بے نیازی سے کہا، اور وہ انہیں سنجیدہ دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ صوفیہ سمیر کے ساتھ اپنے گھر گئی تھی۔ 6 سالوں سے بند گھر بے توجہی کا شکار تھا۔ دروازے اور دیواریں کسی طرح کھڑی تھیں، بس اب سمیر اس کی صفائی اور مرمت کروا رہا تھا۔ گھر میں بڑے دنوں بعد رونقیں لوٹی تھیں، یا اس نے بڑے دنوں بعد انہیں محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ سب کا رویہ صوفیہ کے ساتھ مناسب اور اچھا ہی تھا۔ اسے کسی پر کبھی شک کرتے ہوئے برا لگ رہا تھا۔ صوفیہ ظاہر نہ کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی اسے خیال آتا کہ اس کے آس پاس ہی کہیں وہ انسان ہو سکتا ہے جس نے وہ خوفناک اور شفاف انسان اس کے گھر بھیجے تھے، جو اسے بے انتہا گھبراہٹ شروع ہو جاتی، اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو کرتا۔ سمیر کی رفاقت اور قربت میں دل کرتا کہ مٹی ڈالے ماضی پر اور سب کچھ بھول جائے، مجرم کی تلاش بھی نہ کرے۔ لیکن جب تنہا ہوتی تو ماں باپ کی حالت یاد آتی، اور وہ اس قدر پریشان ہو جاتی کہ خواہش ہوتی جلد سے جلد اس انسان کا پتہ چلے، تاکہ اسے باقیوں کے خلوص اور محبت پر شبہ نہ ہو، اور وہ سکون سے نئے گھر اور نئے رشتوں کے درمیان رہ سکے۔ ابھی ان کے ولیمے کو مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ زوبیہ کی بھی شادی طے ہو گئی۔ مامو جان کو اب تک اسے داماد بنانے کی امید تھی۔ اس کے ختم ہوتے ہی انہوں نے دیر نہ کی۔ گھر میں ایک زینیہ کا رویہ ہی اس سے اکڑا اور سرد سا تھا، اور سمیر اسے اس کی وجہ بتا چکا تھا کہ اس کا رشتہ مامو جان نے پہلے اس کے لیے دیا تھا۔ کہیں وہ زینی بھابھی تو نہیں تھی، لیکن یہ کام کسی گھریلو بندے کا نہیں لگتا۔ وہ ابھی باورچی خانے سے اس کے لیے کافی لے کر آئی تھی، جہاں زینیہ نے اسے مکمل نظر انداز کیا تھا۔ اسے مگ تھما کر جاتے ہوئے کچھ سوچ کر وہ کمرے کے درمیان رک کر پلٹی۔ زینی پر نہیں، لیکن میرے شک کی سوئی مامو جان پر جا کر اٹک جاتی ہے۔ ہاں، وہ ہو سکتے ہیں۔ ان کی شخصیت اور وسائل ایسے تھے
کہ ان کے لیے سب کچھ ممکن تھا۔ وہ کچھ فکر مند سی اسے دیکھنے لگی۔ سمیر مگ ساتھ والی میز پر رکھ کر مسیری سے اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ ہمارا یہ قیمتی وقت اس مسئلے کی نظر ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی شانوں پر ہاتھ رکھے۔ تم یہ سب نہ سوچا کرو، اس کے لیے میں ہوں نا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو نہ سوچتی۔ اس کی بات بھی درست تھی۔ شام کی تیاری کر لی۔ اس نے بات بدل دی۔ انہیں صفوان کے بیٹے کی پہلی سالگرہ میں جانا تھا۔ ہاں، کپڑے روشنی کو پریس کے لیے دے دیے ہیں۔ اس نے ملازمہ کا نام لیا۔ لیکن گفٹ باقی ہے۔ راستے سے لے لیں گے۔ کیا لینا ہے؟ سوچ لو۔ صفوان کے یہاں ان کا پرتپاک استقبال ہوا۔ اسے تو پہلے بھی اس گھر میں صفوان جیسا ہی پروٹوکول اور توجہ ملتی تھی، اور اب صوفیہ کو بھی انہوں نے ویسے ہی ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ نوشین کی وجہ سے ان کے خلوص پر نادم ہو جاتا تھا، جو وقت کے ساتھ پروقار و سنجیدہ ہو گئی تھی۔ سب اسے اس کی ملازمت کا اثر گردانتے تھے کہ یونیورسٹی میں بڑی عمر کے بچوں سے نپٹنے کے لیے اس نے یہ رویہ اپنا لیا ہے۔ شور شرابے، کہکو اور ہنگامے کے بیچ کیک کٹا، پھر کھانا ہوا۔ بھابھی، واش روم کس طرف ہے؟ گھر جانے سے پہلے پورچ میں آ کر اس نے اندر سے آ رہی صفوان کی بیوی سے پوچھا۔ ہال کے بعد پہلا کمرہ نوشین آپی کا ہے، وہی یوز کر لیں۔ وہ عجلت میں تھی، اسے کہتے ہوئے لان میں چلی گئیں۔ ضروریات سے فارغ ہو کر اس نے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ رک گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ نوشین تماشا مت بنانا۔ صفوان انتہائی غصے میں لگ رہا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی بھائی؟ وہ آپ کی نہیں آتی؟ وہ دوست ہے میرا، میں ایسی فضول وجہ کی بنا پر اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ فضول وجہ؟ یہ فضول وجہ کیسے ہوئی؟ کسی نے اتنا کچھ سہا، زندگیاں برباد ہوئیں، اور آپ کے نزدیک یہ فضول وجہ ہے؟ ماضی سے نکل کر آگے بڑھو نوشین۔ سب آگے بڑھ گئے ہیں، اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ تم بھی گزری باتیں بھول کر خوش رہنے کی کوشش کرو۔ آئندہ پھر یہ ذکر مت چھیڑنا۔ سچائی جاننا ان کا حق ہے بھائی، کب تک چھپا پائیں گے آپ؟ اس کا انداز استہزائیہ تھا۔ جس سچائی سے وہ ہرٹ ہو، اس کا رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے، وہ ٹوٹ جائے، میں ایسا ہر سچ مرتے دم تک اس سے چھپائے رکھوں گا۔ وہ شاید غصے سے دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ بند دروازے کے اس پار سے اسے نوشین کی گھٹی گھٹی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ وہیں رکی رہے یا دروازہ کھول کر نوشین کا سامنا کرے، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا۔ تو وہ نوشین تھی۔ اس کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے بے بس ماں باپ کی تصویر جھلملانے لگی۔ کیسے خوف اور دکھ سے بھر گئی تھی ان کی زندگی۔ اس رات کے بعد بنا قصور کے ان سے ان کا سب کچھ چھین لیا گیا۔ اس کے اندر وہ ابال اٹھا کہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ نوشین جو پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی بری طرح چونک گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بدحواس سی کھڑی ہوئی۔ میری امی ابا کی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ چھوٹے اور سست قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ مجھے کہتی میں ان کی خاطر خاموشی سے آپ کے راستے سے ہٹ جاتی۔ نوشین سختی سے لب بھیچے کھڑی رہی۔ ایک معذور باپ منتوں مرادوں والی بڑھاپے کی اکلوتی بیٹی کے تحفظ کا ڈر لیے دنیا سے چلا گیا، اور ماں اس دکھ کے ساتھ گئی کہ ان کے پیچھے بیٹی اتنی بڑی دنیا میں تنہا ہے۔ آنسو گلے میں پھنسنے لگے۔ آپ اس درد کو سمجھتی ہیں، یہ ساری عمر کا عذاب ہے۔ آپ کے دل کو واقعی محبت نے چھوا ہوتا تو کبھی ایسا نہیں کرتی آپ۔ نوشین تڑپ اٹھی۔ سمیر کے بعد کسی نے آپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے، دعائیں اور منتیں مانگی ہیں، تو وہ میں ہوں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل پر بڑا محبت کا سایہ ہی تھا جو سمیر کو اس حال میں دیکھ کر میری زندگی بھی 6 سال تک ایک ہی جگہ ٹھہری رہی تھی، اس لیے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے، اور آپ نہیں صوفیہ نہیں۔ اس نے تھکے سے انداز میں سر نفی میں ہلایا اور ایک گہری سانس لی۔ اب کیوں انکار کر رہی ہیں؟ مان لیں آپ کا حسد ہی تھا کہ جس نے نہ صرف ہم دونوں کو دور کیا بلکہ میرے ماں باپ کو بے گھر کیا، انہیں منہ چھپا کر زندگی گزارنے پر مجبور کیا۔ اسی نے ہماری زندگیوں سے سکون اور اطمینان چھین لیا۔ اور صوفیہ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی صوفیہ اس کی آواز اونچی ہونے لگی تھی کہ نوشین نے پاس آ کر اسے شانوں سے تھام کر جھٹکا دیا۔ اگر اصل مجرم کو بے نقاب دیکھنا چاہتی ہو تو خاموشی سے میری بات سنو۔ کچھ ہوا ہے؟ واپسی میں سمیر نے پوچھا۔ نہیں تو، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تمہیں کم سے کم مجھ سے تو جھوٹ کہنا نہیں آتا، اس لیے کوشش بھی نہ کیا کرو۔ بس ایسے ہی سمیر کے اطمینان کے لیے کچھ تو کہنا تھا۔ نوشین کو دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے،
سمیر نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ہاں یار، افسوس تو ہوتا ہے، لیکن کون سمجھائے اسے؟ گھر والے زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ میں بات کروں گی کبھی موقع دیکھ کر۔ تم؟ اسے حیرت ہوئی اور یہ بات پسند بھی نہیں آئی۔ تم اس کے ساتھ اس معاملے کو نہ ہی چھیڑو تو اچھا ہے۔ مجھ سے ابھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں انہیں کنونس کر سکتی ہوں۔ ٹرائی کرنے دیں۔ ٹرائی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کسی دن ان سے مل کر اس سلسلے میں بات کروں۔ وہ آگے کا منصوبہ بنا چکی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ان سب سے کوئی پازیٹیو رزلٹ نکلے گا تو ضرور کرو۔ وہ مان گیا۔ میں انہیں گھر بلاؤں، ان کے گھر جا کر بات کروں یا کسی تیسری جگہ ملنا مناسب ہوگا؟ وہ آگے کے کیے ماحول بنا رہی تھی۔ میرے خیال سے تو کسی تیسری جگہ تم دونوں زیادہ کمفرٹیبل ہوگی۔ ایسا ہی کرتی ہوں۔ اس دائمی دنیا سے پہلے اس عارضی بستی میں بھی سب اپنی قیامت سے گزرتے ہیں اور چند ایک کے اعمال کا محشر بھی یہیں لگ جاتا ہے۔ آج ان دونوں کے لیے ایسا ہی دن تھا، ان کی قیامت اور محشر کا دن۔ پھوپھا کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہسپتال میں تھے۔ خبر ملتے ہی نوشین کے والدین اس کی پھوپھو کے یہاں امراوتی جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ صفوان کی بیوی بیٹا اپنی امی کی طرف تھے۔ اسے بلانے کی بجائے نوشین نے چھٹی کر لی تھی۔ وہ ہال میں بیٹھی ریموٹ سے چینل بدل رہی تھی کہ غصے سے بل کھاتا صفوان اس کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ تم صوفیہ سے کیوں مل رہی ہو؟ اسے سچ بتانے کے لیے، اس نے سرد اور مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیوں تم اس سچ کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ بھول کیوں نہیں جاتی اسے؟ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ نوشین کو کہیں غائب کر دے۔ سب کچھ نارمل ہو گیا ہے، لوگ اور چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، سب خوش ہیں، تو تم کیوں اسے برباد کرنے پر تلی ہو؟ کیونکہ میرا ضمیر، اس نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا، زندہ ہے۔ وہ اس فریب اور جھوٹ سے پردہ اٹھانے کے بعد ہی مطمئن ہوگا۔ تم کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے نوشین؟ میں نے تو تمہارا راستہ ہی صاف کرنا چاہا تھا اور آپ بہت گھٹیا انسان ہیں بھائی۔ اب آپ مجھے گلٹی فیل کروانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا زوم، آپ کا حسد اور انسیکیورٹی آپ کی اس حرکت کی وجہ تھی۔ آپ نے بہن کا سوچ کر یہ کیا ہوتا تو شاید آپ کو کچھ مارجن دیا جا سکتا تھا۔ اس وقت تو کسی کو میری فیلنگز کا علم تک نہیں تھا۔ ہاں، یہ کیا تھا میں نے، لیکن اب اس بات کو جگ ظاہر کرنے پر کیا ملے گا؟ نوشین نے اس کے شانے کے اوپر سے پیچھے دیکھا اور صفوان پلٹتا اس سے پہلے ہی سمیر کا گھونسا اس کے منہ پر پڑ چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر سنبھلتا اس سے پہلے دوسرے گھونسے نے اسے صوفے پر گرا دیا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو میں نے مر کر بھی اس بات کا یقین نہیں کرنا تھا۔ سمیر نے اسے جیکٹ سے پکڑا۔ صوفیہ اسے پوری طاقت سے پیچھے کھینچ کر صفوان سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس طرح نہیں سمیر، بیٹھ کر بات کریں۔ سمیر نے اسے صوفے سے کھڑا کیا اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر صوفیہ نے پکڑ لیا۔ اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا کہ صوفیہ نے پکڑ لیا۔ پلیز، سمیر نے اتل بتل سانسوں کے بیچ اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے صفوان کو پھر صوفے پر گرا دیا۔ صفوان ناک پر رومال رکھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جو کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا وہ اس کے سامنے تھا۔ صوفیہ نے سمیر کو اس کے سامنے والے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ سمیر کے جبڑے اور تیز سانسیں اس کی اشتعال اور ضبط کی مظہر تھیں۔ اس کا ہاتھ صوفیہ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو وہ اب بھی اسے پیٹ رہا ہوتا۔ جس دن صوفیہ غائب ہوئی، اس رات میں نے انہیں فون پر بات کرتے دیکھا تو اس کے انداز عجیب لگے تھے۔ کچھ دیر کی بھاری خاموشی کے بعد نوشین نے کہنا شروع کیا۔ تب میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا سراغ مجھے اس بدصورت سچائی تک لے جائے گا۔ اگلے دن میں نے انہیں ان کے بینک کے قریب اس لمبے چوڑے آدمی سے بات کرتے دیکھا۔ اس شکل اور حلیے کے آدمی کو بھائی سے کیا کام؟ مجھے یہ سوال، میں نے ریکوری ایجنٹ کے بارے میں سن رکھا تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ بھائی بطور بینک امپلائی اس کام میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جانے مجھے کیا سوچی کہ میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا اور وہ وہی نکلا، لون ریکوری ایجنٹ، جنہیں ای ایم آئی اور کریڈٹ کارڈ بل وغیرہ کی تاخیر کی صورت میں بینک والے صارف کو ڈرانے دھمکانے اور رقم وصول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب میں نے مزید پتہ کیا تو علم ہوا کہ وہ اس قسم کے کئی اور کام بھی کرتے ہیں۔ اڑیل کرایہ دار سے مکان خالی کرانا ہو، کوئی جبری قبضہ ہٹانا ہو،
یعنی ڈرانے دھمکانے اور کیسا بھی مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ان سے کنسلٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ بھائی بھی اس قسم کے کام میں شامل ہیں۔ میں یہ بات گھر میں ڈیڈی اور ممی کو بتانا چاہتی تھی تاکہ وہ بھائی سے اس بارے میں باز پرس کریں۔ میں اس بات کی وجہ سے ان پر کچھ نظر رکھے ہوئے تھی کہ ایک دن کافی ٹیبل پر رکھے ان کے لاکڈ فون کی اسکرین پر میسج نظر آیا جو میں نے پڑھ لیا۔ لڑکی اور فیملی اب بھی اسی گاؤں میں ہیں، مہینہ بھر ہو گیا، بقیہ رقم بھیج دیں۔ وہ صفوان کا جھکا سر دیکھ کر کچھ دیر رک گئی۔ اس سے پہلے تک مجھے بھی لگ رہا تھا کہ صوفیہ اور اس کی فیملی کا ہی راز یا ریزن تھا، کوئی ایسی بات جس سے وہ شرمندہ تھے، اس لیے یوں منہ چھپا کر چلے گئے۔ اور سچ کہوں تو میں خوش بھی تھی۔ سو میرے لیے اچانک رونما ہوا واقعہ اتنا قابل غور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد میں نے دوسرے زاویے سے سوچنا شروع کیا۔ پھر کبھی مجھے بھائی کا ایسا کرنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اتنے گہرے دوست کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ میں نے صوفیہ کی گلی کے کئی چکر لگائے لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ آخر میں نے بھائی سے ہی پوچھ لیا۔ سمیر نوشین کو دیکھ رہا تھا، درمیان میں سر جھکا کر بیٹھے صفوان پر بھی نظر ڈال لیتا تھا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن میرے اصرار اور اس ریکوری ایجنسی کے ذکر پر انہیں ماننا پڑا۔ وہ بڑے مطمئن تھے کہ انہوں نے صحیح وقت پر درست قدم اٹھایا۔ مجھے ان کا اپنے دوست کے ساتھ اس طرح چوری چھپے اتنا بڑا کام کرنا عجیب لگ رہا تھا، مگر اس وقت برا یا غلط مجھے بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں نے بھی اس وقت صوفیہ اور اس کے والدین کے بارے میں بالکل نہیں سوچا، بلکہ میرے اندر اپنے چانسز بڑھ جانے کی خوشی تھی۔ میں نے بھی بھائی کی بات کا یقین کر لیا کہ صوفیہ آپ کا میچ نہیں تھی، یہ انہوں نے آپ کو ایک غلط فیصلے سے روکنے کے لیے کیا تھا۔ سمیر کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ ایک ساتھ اترا تھا۔ ہر کوئی آگے سرکتے وقت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا، لیکن آپ کے لیے سب کچھ ٹھہر گیا تھا۔ 1 سال ہوا، پھر 2 سال مکمل ہو گئے، اور اب بھی آپ اسے تلاش کر رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں اور چہرے پر چھایا حزن اور صوفیہ کے انتظار کی جو تڑپ اور امید تھی، وہ دراصل مجھے بھی محبت کے معنوں سے روشناس کرا گئی۔ آہستہ آہستہ آپ کا صوفیہ سے دوری کا درد مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر یہ درد میری زندگی اور دنیا کی رنگینیوں پر بھی حاوی ہونے لگا۔ آپ کی تلاش اور انتظار کی کیفیت نے مجھے آپ کی محبت کی گہرائی اور صوفیہ کی اہمیت سمجھائی۔ جب اسے قبول کر لیا تو میں نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ آپ میرے لیے نہیں، آپ کی محبت عمر بھر کے لیے صوفیہ کے نام ہو چکی ہے۔ اور تب مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ کو صوفیہ نہیں مل جاتی، میں بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اتنا وقت چپ رہ کر میں نے بھی بھائی کا ساتھ دیا، اور ان سب کا ذمہ دار بھی تو میرا اپنا خون تھا۔ آپ کو ساری عمر اس حال میں دیکھنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ میں نے اپنے طریقے سے تلاش شروع کی۔ چند مہینوں بعد تک اس گاؤں تک پہنچ پائے جہاں ان ایجنٹس کے کہنے پر ڈرائیور نے چھوڑا تھا، مگر اس کے بعد کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ان ریکوری ایجنٹس کا اتنا ڈر اور خوف ہے لوگوں میں کہ کوئی انہیں نہیں چھیڑتا۔ بھائی سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی، انہوں نے جھڑک کر خاموش کرا دیا۔ مجھے بھائی پر جتنا بھی غصہ سہی، مگر میں ان کا جرم عام کر کے اپنی فیملی کی رسوائی بھی نہیں چاہتی تھی۔ نوشین نے سر گھما کر بھائی کو دیکھا، لیکن اب انہیں اس طرح منافقت کرتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اگر آپ کا دوست کے لیے پیار اتنا ہی مخلص تھا کہ آپ کی بھلائی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، تو اب اسی خلوص اور دوستی کا تقاضا ہے غلطی تسلیم کر لی جائے، سچ بتا دیا جائے۔ ایسے فریب کے ساتھ دوستی آگے بڑھانا دشمنی سے بدتر ہے۔ میں نے کہا بھی کہ آپ سچے دل سے معافی مانگ لیں تو آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن وہ چپ ہو گئی۔ مجھے تیرے منہ سے سننا ہے صفوان۔ سمیر کی آواز پتھر سی سخت اور برف سی سرد تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ صفوان نے سر اونچا کیا اور سامنے بیٹھے سمیر اور صوفیہ کو دیکھا اور دھیرے سے ہنس دیا۔ طنزیہ اور زخمی سی ہنسی تھی اس کی، کیونکہ ایک لڑکی آ گئی تھی ہمارے بیچ۔ جب وہ صوفیہ سے پابندی سے ملنے لگا تو صفوان اور اس کی ملاقاتیں کم ہو گئی تھیں۔ اسے اس بات کا کبھی برا نہیں لگا، مگر اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی اس قدر سنجیدہ ہو جائے گا، اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ فوراً شادی کا ارادہ باندھ لے گا۔ اس کے اندر تب بھی یہ احساس تھا کہ ابھی اس کی اور سمیر کے اس معاملے میں مفصل بات نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آپس میں اسے زیر بحث لائیں گے تو سمیر کو جلد بازی کا احساس ہو جائے گا
اکثر معاملات میں جب وہ اڑ جاتا تو انیس اور عبدالحق اسے کہتے تھے، صفوان اب تم ہی سمجھاؤ، تمہاری بات ہی اس کے پلے پڑتی ہے، اور بڑے غیر محسوس طریقے سے اس بات نے اس کے اندر گہری جڑیں بنا لی۔ وہ اپنے گھر کا بڑا بچہ تھا، جس کی بات کو اہمیت حاصل تھی۔ والدین بھی اس سے مشورہ کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ وہ ذمہ دار اور سنجیدہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ سمیر کا معاملہ الٹ تھا۔ وہ گھر کا سب سے لاؤبالی اور لاپرواہ بچہ تھا۔ اسے جانے کیوں یقین تھا کہ سمیر کے جذبات صوفیہ کے لیے وقتی ہیں اور وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہے۔ اس کشش کو وہ محبت مان کر ایک غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ اسے دوستی اور محبت میں اپنی دوستی پر زیادہ امان اور بھروسہ تھا۔ اس رات ان دونوں کے درمیان کھنچتی چلی گئی بحث نے اس کے دل میں صوفیہ کے لیے غصہ اور حسد بھر دیا۔ اس کی صورت اور موجودگی میں اس کا دوست اندھا ہو گیا تھا۔ جاننے اور سمجھنے کے لیے ہی تو شادی کر رہا ہوں۔ بے وقوف، یہ شادی سے پہلے کرتا ہوتا ہے، بعد میں تمہیں۔ جب میں 100% شور ہوں کہ مجھے صوفی کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے تو پھر دیر کیوں کروں؟ اس وقت تیری درست فیصلہ کرنے اور غیر جانبداری سے سوچنے کی صلاحیت مفلوج ہے۔ اور کیوں مفلوج لگ رہی ہے تجھے؟ کیونکہ تیرے دل اور دماغ پر ایک لڑکی سوار ہے۔ اس کی خوبصورتی کی چکا چوند میں تو ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہا۔ تجھے مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، اور جب میں کہہ رہا ہوں تو جلد بازی کر رہا ہے تو مان لے، پچھتانے سے اچھا ہے رفتار کم کر لی جائے۔ مزید 6 مہینہ 1 سال اس کے ساتھ بتا پھر دیکھنا۔ پھر دیکھنا تو راستہ بدل لے گا یا وہ۔ صفوان سمیر سنجیدگی سے بولا، صوفیہ کے لیے میری فیلنگز بکتی نہیں۔ میں آج سے پہلے کسی بات پر اتنا شور نہیں تھا جتنا اس بات پر ہوں کہ مجھے صوفیہ کے علاوہ وہ کبھی کوئی پسند نہیں، نہ کسی سے ایسی محبت ہوگی۔ تو میرے جذبات کا اندازہ اس بات سے لگا لے کہ میں اب اس سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور صفوان کو اس کا یہ غلط یقین ایک عجیب بے بسی اور بے چینی سے ہمکنار کر رہا تھا۔ وہ چند دنوں کی آشنائی کی وجہ سے اس کی بات سے انکار کر رہا تھا، ہمیشہ اس کا مشورہ آنکھ بند کر کے مان لینے والا دوست، ایک لڑکی کے حسن کی وجہ سے اسے رد کر رہا تھا۔ صوفیہ کے لیے ناگواری کی ایک تیز لہر اس کے اندر ابھری تھی۔ اس نے صوفیہ کو اتنی اہمیت کبھی نہ دی تھی۔ اس کے مطابق ایک غیر معمولی، کچھ فلمی سی ملاقات اور اس کے حسن کی وجہ سے وہ سمیر کے حواسوں پر سوار تھی، ورنہ وہ کسی زاویے سے بھی اس کے لائق نہیں تھی۔ اگر بات بڑھ کر گھر تک پہنچ بھی گئی تھی تو سمیر کے والدین نے انکار کر دینا تھا۔ اس کی ممی اسے نوشین کے بارے میں سمیر کی رائے پوچھنے کا کئی بار کہہ چکی تھیں، لیکن وہ دوستی کے بیچ رشتہ داری نہیں لانا چاہتا تھا۔ ان دونوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ کم سے کم 2 سال تک تو انہیں شادی نہیں کرنا ہے۔ زینیہ کے لیے انکار کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ جھنجھٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن صوفیہ نے سارے ممکنات اور متوقعات بدل دیے تھے۔ کوئی لڑکی اتنے کم دنوں میں طبقاتی فرق کے باوجود شادی کے لیے راضی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی مقابل کو جاننے پرکھنے میں وقت لیتی ہے۔ لڑکی کے والدین بھی اتنی جلدی کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرتے۔ ہاں، اگر محبت یا پسند کی بجائے اس کی ترجیح دولت اور آسائش ہو تو پھر شادی کے علاوہ باقی بے معنی باتیں ہیں۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا، اسے صوفیہ کی طرف سے سب کچھ بناوٹی اور مصنوعی لگ رہا تھا۔ اسے اس کا مقصد دولت لگا تھا۔ مجھے لگا ہے تجھ پر عشق کا بھوت سوار ہے، جب یہ اترے گا تو تجھے جلد بازی کا احساس ہوگا اور دیر ہو چکی ہوگی۔ میرے اس بات کے بعد بھی تو 100% شور ہے کہ بعد میں پچھتائے گا نہیں۔ کوئی اور موقع ہوتا تو سمیر سارے معاملے اور فیصلے پر دوبارہ غور کرتا۔ نہیں میرے یار، اس نے پورے یقین سے کہا، ساری زندگی میں اتنا شور کسی بات پر نہیں رہا جتنا صوفی کے معاملے میں ہوں۔ اس بار تیرا اندازہ غلط ہے۔ عام سا جملہ تھا، لیکن اس وقت وہ اس کے دل میں بھالے کی طرح کھپ گیا۔ اس نے اندر کہیں شدید خواہش ابھری کہ وہ اس لمحے کو کسی طرح قید کر لے اور مستقبل میں سمیر کو دکھائے جب وہ پچھتا رہا تھا کہ دیکھ کتنا درست کہا ہے میں نے اور تو کتنا غلط تھا۔ مجھ سے زیادہ تجھے کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو بھی نہیں۔ اس کے لیے دوست کی بات اس کے تجربے اور اندازے سے زیادہ اہم۔ وہ چند دن کی شناسائی ہو گئی تھی۔ حاسد افراد کی عموماً فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود کو جلن سے روک نہیں پاتے، اور اسی وجہ سے ان کا مزاج سب پر عیاں ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کسی نیک فطرت انسان کے لیے ایک لمحہ، ایک جملہ، ایک واقعہ اور ایک انسان ایسی شدید جلن کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ پل بھر میں مکمل بدل جاتا ہے۔
عام حالات کے برخلاف یہ شدید منفی احساس اور کسی کی موجودگی یا اہمیت ایک جھٹکے میں اسے اپنے مقام سے بہت نیچے لے جاتی ہے۔ کسی دوسرے کی جگہ اپنی ذات بات رد ہونا پل بھر میں ہی خشک لکڑیوں کی آگ میں جو کم وقت میں بھڑک کر قرب و جوار کو جھلسا دیتی ہے۔ یہاں جلن کی آگ سوچ سمجھ نیت عقل رشتے سب کچھ جلا کر راکھ کر گئی تھی۔ ہم یہ جذبہ عورتوں سے ہی منسوب کرتے ہیں۔ ان کے اتنے قصے اور ثبوت دنیا میں عام ہیں کہ جلن عورت کا دوسرا نام بن گیا ہے، مگر یہ جذبہ بلا تکلیف دن سب کو ڈستا ہے۔ صفوان کو بھی ڈس گیا۔ دوسرا، اسے سمیر کو اس سے زیادہ جاننے کا زوم تھا۔ جب ہم خود کو دوسروں کے فیصلے کرنے کا اختیار خود ہی مختص کر دیتے ہیں تو زیادتی تو ہونا ہی ہے۔ شخصی آزادی کے خلاف یہ زبردستی کا مان اکثر خسارے کا سودا بنتا ہے۔ اسے کسی طرح سمیر کو ثابت کرنا تھا کہ اس کا اندازہ درست ہے۔ وہ اسے خود سمیر سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ دوستے کی معراج پانے کی خاطر دوست سے اس کی محبت دور کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ تصور میں سمیر کو ہاتھ جوڑے اس بات کا اعتراف کرتے دیکھ رہا تھا، مان گیا یار تو صحیح تھا، اگر تو نہ بچاتا تو میں نے اس سے شادی کر لینا تھی اور پھر اب تک پچھتا رہا ہوتا۔ اس کے پاس پیسہ اور وسائل موجود تھے، اس لیے کوئی مشکل پیش نہ آئی اور جیسا اس نے چاہا وہ کر دکھایا۔ اس نے اس سارے منظر میں صوفیہ کے والدین کے ساتھ ہو رہی زیادتی اور ظلم کا سوچا نہیں تھا۔ وقت نے ثابت کیا کہ معراج پانے کی سعی میں بلندی کے بجائے اسے اپنے کھوکھلے دعوے کی گہرائی ملی تھی۔ سمیر کا خود پر یقین غلط تھا، نہ محبت کا دعویٰ۔ سارے دعوے اور اندازے صفوان کے غلط ثابت ہوئے تھے کہ دوسرے انسان کے جذبات کے بارے میں ہماری سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ صفوان کے چپ ہونے کے بعد بڑی دیر تک کمرے میں سناٹا چھایا رہا۔ سمیر کے چہرے پر غصے کے تاثرات ہلکے اور دکھ کے گہرے تھے۔ ان سب میں پہلے صوفیہ گویا ہوئی۔ ایک جان دو قالب کی اصطلاح میں بھی قالب دو رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ ایک سے دل ناممکن ہے۔ دوستی میں بھی ساتھ جینے مرنے کا یقین اور احساس ایک سا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت بھی ایک سی، مگر دل کے معاملات ہر دو فرد کے مختلف ہوتے ہیں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبا کر چھوڑا اور سیدھا ہو کر صفوان کو دیکھا۔ تو نے مجھ سے صاف صاف کیوں نہیں کہا کہ تجھے صوفی پسند نہیں؟ تو دو ٹوک کہہ دیتا کہ تیرے اتنے یقین کے بعد بھی میں چاہتا ہوں تو شادی نہ کرے۔ مان لے میں نے کہہ دیا تو کیا تو شادی نہیں کرتا؟ شادی میں تب بھی کرتا لیکن تجھے کنونس بھی کر لیتا۔ تو نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کمزور 3 افراد پر مشتمل فیملی کا کیا ہوگا؟ میں غلط فیصلہ ہی کرنے چلا تھا نا؟ قیامت تو نہیں آ رہی تھی، کسی پر ظلم نہیں ہو رہا تھا، اس کے لیے لوگوں کو دربدر کرنا، اس قدر ڈراوا دینا، انہیں بے یار و مددگار دنیا کے اجنبی کونے میں چھوڑ دینا، اسے کیسے جسٹیفائی کیا تو نے؟ آخری عمر میں انہوں نے خوف اور اندیشوں کے سائے میں زندگی گزاری بنا کسی غلطی کے۔ تیرا مان یقین اور زوم بھی تھا، اتنا اندھا کیسے ہو گیا؟ مس میچ شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا۔ دنیا نہیں ختم ہو جاتی، اگر ایسا ہو بھی جاتا ایک غلط فیصلے کا ملال نہ ہوا۔ اس صحیح میں تو نے مجھے اس ملال سے کئی گنا شدید دکھ دیے۔ ہم کتنی ہی محبت اور کوشش کریں کسمت کے لکھے کچھ دکھ ٹال نہیں سکتے۔ تو نے جانے کس بھرم میں یہ کوشش کرنا چاہی، وہ بھی اتنے غلط طریقے سے۔ صفوان کو اس سے ان باتوں کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنی دوستی کے بارے میں اور اس کی حرکت کے بارے میں برا بھلا سننے کے لیے تیار تھا۔ یہ سب نہیں، آپ اب بھی نہیں سمجھے، نوشین نے کہا۔ مان، زوم، یقین، یہ سب خود کو دھوکہ دینے اور بہلانے والے لفظ ہیں۔ بھائی حقیقت میں جیلسی کا شکار ہوئے تھے، ان سے صحیح غلط کی تمیز جلن نے چھینی تھی۔ جیلسی؟ سمیر کے لہجے میں حیرت تھی۔ دوست کا مقام اور بیوی کا یا محبت کی جگہ کا کیا مقابلہ کہ جیلسی فیل ہو، اور دوستی کا مطلب کب سے ایک دوسرے کے لیے فیصلے کرنا ہو گیا، فیصلوں میں ساتھ دینا اور اگر غلط لگے تو مشورہ، اس حد تک جانا کیسی دوستی ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی منفی جذبات کے لیے کبھی کبھی لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نوشین نے لمبی سانس لی، اس کے دل سے بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ سمیر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ 6 سال تھے تیرے پاس مجھے سچ کہنے کے لیے، میری معافی کے لیے، لیکن تو اب بھی کسی زوم میں ہے۔ تو نے اب بھی معافی نہیں مانگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تو کبھی مانگ بھی لے تو میں معاف کر پاؤں گا۔
تجھے یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا اپنی محبت پر ایمان تھا تو ساری عمر ہماری دوستی یہیں قائم رہے گی، یہ یقین تھا۔ تو نے وقتی جذبات اور اوور کانفیڈنس میں یا جیلسی جانے کس احساس کی بنا پر میرا یہ یقین توڑا ہے۔ اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی تھیں۔ وہ اب بھی اس کے لیے دوستی ختم ہونے اور دوست گنوانے جیسے الفاظ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ کہنا اب بھی مشکل تھا۔ 6 سال تو نے مجھے خوار ہوتے، درد سہتے، اذیت سے گزرتے، صوفی کو مس کرتے دیکھا، لیکن تجھے میری آزمائش ختم کرنے کا خیال نہیں آیا۔ میرا دوست تھا یار تو۔ 6 سال پہلے بھی چند جملے اسے بدل گئے تھے اور اب بھی۔ صفوان ساکت سا اسے سن اور دیکھ رہا تھا۔ چلو، اس نے جھک کر صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تھینک یو نوشین، آپ کو زندگی میں سیٹل ہوتے اور موو آن کرتے دیکھ کر ہم دونوں کو خوشی ہوگی۔ صوفیہ نے نوشین کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سمیر اسے لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نوشین نے ایک نظر صفوان کو دیکھا، جس کی پتھرائی مگر گیلی آنکھیں سامنے دروازے پر تھیں جہاں سے وہ دونوں غائب ہوئے تھے۔ وہ اسے مخاطب کیے بنا اندر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے صفوان کے رونے کی آواز سنی تھی۔ خساروں کا حساب تو اب اسے عمر بھر کرنا تھا۔ کسی کو پچھتاووں سے بچانے کی کوشش میں وہ خود بھی عمر بھر کے پچھتاوے خرید بیٹھا تھا کہ سادہ سا اصول اسے بھول گیا تھا۔ بھلائی اور اچھی نیت کا ثمر اچھے عمل اور نیک اقدام سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پچھلی رات صوفیہ نے سمیر سے کہا کہ اگلے دن شام میں نوشین نے اسے باہر ملنے بلایا ہے۔ حسب امید سمیر نے یہ بات اگلی صبح صفوان کو بتائی اور وہ پہلی فرصت میں نوشین کو سچ بتانے کے ارادے سے باز رکھنے گھر پہنچا تھا، جہاں صوفیہ سمیر کے ساتھ پہلے موجود تھی۔ اتنی منصوبہ بندی اس لیے لازم تھی کہ سمیر کا صفوان کی زبانی سچ سننا ضروری تھا، ورنہ اسے یقین دلانا مشکل ہوتا۔ ان دونوں کے بیچ کی درار کا مخفی رہنا ناممکن تھا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا۔ جس نے سنا اسے یقین نہ آیا۔ دوستی کا یہ انجام سب کے لیے صدمہ تھا۔ محبت ملی تو اس نے دوست گنوا دیا۔ زندگی کے امتحان اور پرپیچ راستے ہمارے سوچ کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں وہیں حیران کرتے ہیں جہاں ہم بالکل توقع نہیں رکھتے۔ وہ اس بارے میں بات نہیں کرتا تھا، مگر سب جانتے تھے وہ مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ صفوان نے اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا۔ کچھ داغ اور زخم دائمی ہوتے ہیں۔ یہ اس کی زندگی کا وہی زخم اور صفوان کی زندگی کا ایسا ہی داغ تھا۔ صوفیہ جانتی تھی وہ اسے کبھی معاف نہیں کر پائے گا، لیکن اسے سمیر کے پیچیدہ احساسات کا بھی خیال تھا۔ جن سے کبھی بے انتہا محبت کی ہو، ان سے ایک دم بے انتہا نفرت نہیں ہوتی۔ کتنا بھی بڑا جرم ہو، ماضی اور گزرا وقت نفرت کے راستے پر پیروں کی بیڑیاں بن جاتا ہے اور انسان مکمل کہیں کا نہیں ہو پاتا۔ مستقبل میں ان کا تعلق کیا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک دوسرے کو سب سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرنے والے بھی نہیں۔ اس وقت تو ان کے بیچ غصہ، دکھ، پچھتاوا، دوریاں اور خاموشیاں تھیں۔ صوفیہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں داخلے کی کارروائی مکمل کر کے باہر نکلے تو سمیر نے کار ایک طرف روک دی۔ بس اسٹاپ پر چلیں، اس جگہ کو جائے ملاقات اول کا شرف جو حاصل تھا۔ پہلے ایک نظر دیکھ تو لیں ادھر۔ صوفیہ نے آنکھ سے بس اسٹاپ کی سمت اشارہ کیا، جہاں خاصی بھیڑ تھی۔ اف، سامنے کے منظر میں برسوں پہلے والی خالی سڑک اور خالی بس اسٹاپ پر محض 2 نفوس کا تصور محال تھا۔ لگ تو نہیں رہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم ملے تھے۔ سمیر اس ازدحام کو دیکھ کر مایوس ہوا۔ اس دن خالی سڑک اور خالی بس اسٹاپ کا اہتمام غیب سے خاص ہمارے لیے کیا گیا تھا کہ وہ اتفاق اس کہانی کا پہلا چیپٹر بننے والا تھا، ورنہ میں نے یہاں ویسا سناٹا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے لیے اتنی خاص جگہ کو عوام کس قدر عام طریقے سے یوز کر رہی ہے۔ جس طرح وہ مایوس اور اداس ہو کر کہہ رہا تھا، صوفیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ پبلک پلیس ہے، آپ کیا اسے اپنا پیلس سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا وہاں گزر نہ ہو؟ دل تو میرا یہی کر رہا ہے وہاں اپنا تاج محل بناؤں۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ہسٹری کا ذرا علم نہیں۔ صوفیہ کی بات پر وہ سنبھل گیا۔ یہ اس دور کا تاج محل ہوگا، زندہ جاوید لوگوں کے پیار کی نشانی، جو خود ہی اس سیاحت کو آیا کریں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں عوام اور ہجوم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اس جگہ کی اہمیت پتہ ہے، کافی ہے۔ سیاحت زیارت تو
ہم اب بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے لیے وہ بس اسٹاپ ہے، مگر ہمارے لیے تاج محل۔ ڈرامائی انداز میں تاج محل کہہ کر اس نے بس اسٹاپ کو دیکھا۔ واہ، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں، جس انداز سے سمیر نے کہا، وہ پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ سمیر نے سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے اسے کہا، آؤ اپنے تاج محل چلیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہنستے مسکراتے مذاق کرتے اس عام سے بس اسٹاپ کی سمت جا رہے تھے جو ان کے لیے بہت خاص تھا۔ دی اینڈ۔ تو دس واز دا اینڈ آف۔ ایک یقین سا تھا اس گمان میں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔